शनाइल जाफरी, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। किसी और का ख्याल भी दिल के किसी कोने में है तो निकाल दो। तुम पे शारून सिकंदर की नज़र पड़ चुकी है। दुनिया के किसी भी कोने में छुपने की कोशिश करो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारा हर रास्ता मुझ पर आकर ख़त्म होगा। पीछे तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन ये बात तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही, जल्द आ जाएगी। वो बहुत गुस्से से कहकर शॉल झटक कर शाने पे फेंकता चला गया था और वो बुत बनी बैठी रह गई थी। निकाह मुबारक के शोर के साथ हर चेहरा मुस्कुराने लगा था। लड़कों ने आतिशबाजी से आसमान को रंगों में डुबो दिया था। शनाइल और आबिस खिले खिले चेहरे के साथ स्टेज पे बैठे तस्वीर बनवा रहे थे। शनाइल दुख और खुशी के इम्तजाज के साथ विराजमान थी तो आबिस के चेहरे पे फटामंदी के रंग नुमाया थे, जिसे देखते स्टेज से नीचे खड़ी बरदा जल ही तो गई। देख रही हो अम्मा, छोटा कैसे खिला पड़ रहा है। जरा शर्म नहीं छोटे में के बड़ी बहन के होते जोर जबरदस्ती से अपना निकाह पढ़वा लिया। और अब बारचें चिर चिर गईं। पोटली में से छोटा सा पान खोलकर उसमें छालियां चेक करती फातिमा को ठोका देकर फरदा ने अपना दुखड़ा रोया। ए खिला तो वाकई पड़ रहा है, मगर क्या करे, नसीब अपना अपना। तूने जो जरा सी अपनी अपनी लगाम खींच रखी होगी तो कब की तेरी भी शादी हो जाती। लेकिन देर हो रही है तो इसमें तेरे करतूतों का भी खासा अमल दखल है कि जैसे ही कोई काठ का उल्लू मिला तुझे उसके गले मोड़ दूंगी। फातिमा पान मुंह में दबाते शुरू हो गई तो बरदा पहलू बदल के रह गई। मुंह बसूरती स्टेज की तरफ मुतवज्जे हुई तो एक शख्स ने तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। अम्मा, ये काले सूट वाला कौन है? वरदा की आंखें चमकी। वो शख्स शनाइल से बातें कर रहा था। ए कहाँ? फातिमा ने चश्मा नाक पे जमाया। वो जो शनाइल से बात कर रहा है। वरदा जी जान से दिखा रही थी। ये तो हसन है, शनाइल का बड़ा भाई, शारजा में होता है, बहन के निकाह के लिए आया है, वरना तो शनाइल और उसके वालिद ही होते हैं। बस वालदा को तो कई साल पहले मर गई। शनाइल का भाई? फातिमा की दी गई सारी मालूमात में उसे यही बात काबिल तवज्जो लगी। आबिस ने जब घर में शोर डाला कि जाके शनाइल को देख ले, तब उसने मालूमात दी थी कि बाप बेटी ही एक दूसरे का सहारा है और भाई शारजा में होता है। जाने कैसे वो उस बात को अहमियत ना दे सकी थी। और अब खूबरू हसन को देख कर उसकी आंखें चमकने लगी थीं। तुम भी ना अम्मा, बड़ी भोली हो। ए क्या हुआ? वरदा के अंदाज पे चौंकी। काठ का उल्लू सामने है और तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? कहाँ? वरदा के मायने खेजी से कहने पे फातिमा उसकी बात का मफहूम समझते चश्मा ठीक करते इधर उधर देखने लगी। तब वरदा ने इशारे से पकड़ कर उनका रुख स्टेज की तरफ कर दिया। उनकी ओ बड़ी मायने खेज थी। शनाइल जाफरी, तुम्हें क्या लगता है मैं रोज़ यूं गाड़ी गाड़ी से टेक लगाए तुम्हारी राहों में खड़ा रहूंगा और तुम मुझे नज़रअंदाज करके शाने बेनियाजी से गुजर जाओगी? मैं एक लम्हा नहीं, मौसम हो बार बार पलट कर आऊँगा। तुमने भले मेरे आने का इंतज़ार नहीं किया, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। तुम आओगी, मेरी बनोगी, क्योंकि मैं ही तुम्हारी मंजिल हूँ, मेरा जुनून ही तुम्हारा हासिल है। अपनी बीएम से टेक लगाए शारून सिकंदर वसूल के साथ गोया था और वो नफरत भरी नज़र डालकर आगे बढ़ गई थी। अब तो यकीन आ गया ना, मैं सड़क छाप आशिक नहीं हूँ। अब इसकी आवाज़ से एहसास से तफाखुर झलक रहा था। जी, शनाइल की झेंपी झेंपी आवाज़ समाज से टकराई थी। निकाह के बंधन में बंध के दुनिया बेहद अलग अलग लग रही थी। निकाह की तकरीब में कितने ही खुशकुन जुमले आबिस चुपके से उसकी समात में उंडेल रहा था और वो बजाए जा रही थी। तकरीब तक आबिद साथ था, उसके सराहती नज़रें उस पर जमी हुई थीं। दिलफरेब सरगोशी शनाइल की समात बराह रास्त महफूज कर रही थी। तकरीब के बाद मेहमानों के साथ आबिस की फैमिली भी सुधारी तो वो भी घरों को लौट आए। घर आकर जाफरी साहब और हसन काफ़ी देर तक दुल्हन बनी शनाइल को पास बिठाए उससे बातें करते रहे। दोनों ही घुस गए। पराया होने का एहसास सता रहा था तो शनाइल भी दुख और खुशी के इम्तजाज की तस्वीर बन गई। पार्टी में महज एक बार मिलकर राबिस को इतनी अच्छी लगी कि वो इससे राहो रस्म बढ़ाने लगा और धुतकार पे दोस्त की मार्फत उसके घर तक रसाई हासिल हुई। और तब शनाइल को भी यकीन आने लगा कि वो संजीदा है। दोनों फैमिली में राब्ते हुए और राबिस के जोर पर आज निकाह की तकरीब हो चुकी थी। रुखसती साल भर बाद थी ताकि शनाइल की तालीम भी पूरी हो जाए और राबिस की बड़ी बहन वर्दा की भी कहीं बात बन जाए। रात गई बिस्तर पे लेटी तो तकरीब का सारा मंजर निगाहों में भरने लगा। लबों पे धीमी मुस्कान फैलने लगी थी। तभी आबिस की कॉल आ गई थी और वो अपनी साबित कदमी की तारीफ सुनना चाह रहा था। शनाइल को आबिस से तूफ़ानी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन उसकी पेशकदमी घर तक रसाई के बाद वो उसे सोचने लगी थी और अब तो निकाह में बंध गई थी। सोचों का उसे मुंसलिक हो जाना आम सी बात थी।
مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا تم اتنی آسانی سے میرے نام ہو گئی ہو۔ اماں آپا نے اعتراض کیا تھا لیکن میں نے انہیں منا لیا۔ شکر ہے تمہارا حصول ناممکن نہیں ہوا۔ اب اس شکر ادا کرتے فخریہ لہجہ اپنا گیا تھا۔ شنائل بھی ہم نوا تھی لیکن تب اسی کے علم میں نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں بھونچال آنے والا ہے۔ اسے کہنا بری شے ہے جنوں، اسے کہنا مجھے جنوں ہے اس کا۔ شنائل جعفری اسے دور سے ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ کنی کترا کر گزرنے لگی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ جب گھمبیر آواز میں شعر پڑھ کر وہ اس کے قدموں کی رفتار دھیمی کرنے کے ساتھ رکنے پہ مجبور کر گیا، وہ آگے نکل گئی تھی مگر اتنی شدید تپ چڑھی تھی شعر سن کر کہ اس نے اپنے قدموں کو واپس موڑ لیا اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے روز اپنی جھلک دکھا کر آپ مجھے امپریس کر لیں گے، یا اس طرح کے شعر سن کر میں آپ سے ڈرنے لگوں گی؟ ہاتھ سینے پہ باندھے بیگ، کندھے سے لٹکائے بیگ، بلیک دوپٹہ سر پہ لیے وہ جلال چہرے پہ سجائے بے خوفی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شارون سکندر کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بلیک جینز ٹی شرٹ اور بلیک ہی جیکٹ پہنے، جس کی آستین کوہنی تک چنڈٹوں کی شکل میں پڑی ہوئی تھی، مضبوط کلائی میں بلیک بیش قیمت گھڑی خود پہ نازاں نظر آ رہی تھی۔ جانتا ہوں ڈرتی تو تم کسی سے نہیں ہو، تمہاری اسی بے خوفی نے تو اسیر کیا ہے کہ شارون سکندر تمہاری راہ کی دھول بننے کو بھی تیار، روز تمہاری راہ میں منتظر رہتا ہے، صرف تمہاری ایک جھلک کے لیے۔ اور جب تم پر جلال چہرے کے ساتھ ہم کلام ہو کر کلاس لیتی ہو تو سمجھو چاند رات جتنی خوشی ہونے لگتی ہے۔ کھلی جیکٹ کی سلور زپ دھوپ سے چمک رہی تھی، لب و لہجہ شوخ تھا، شرارتی نظریں مسکرا رہی تھی، مخدود اٹھی ہوئی ناک، کھلی رنگت اور خوبصورت ہیئر کٹ کے ساتھ، گارز سے بھری ہائی ایکس کے ساتھ۔ وہ کسی بھی اینگل سے نظر انداز کر دینے والی چیز نہیں تھا۔ شنائل جعفری لب بھینچے اسے دیکھتی رہی، پھر غصیلی نظر ڈال کر پلٹ گئی تھی۔ آپ دونوں اتنے خاموش کیوں ہیں؟ ناشتے کی میز پہ دونوں کو خاموش دیکھ کر شنائل نے اپنی کرسی سنبھال کر جعفری صاحب کے سامنے ان کا ناشتہ رکھتے استفسار کیا تو حسن پھیکے سے مسکرا دیا۔ خاموشی تو اب مستقل ہو جائے گی۔ تمہارے جانے کے بعد ساری رات اسی سوچ نے سونے نہ دیا کہ تم چلی جاؤ گی، سال بھر بعد تو میں بالکل اکیلا رہ جاؤں گا۔ جعفری صاحب اداسی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کو اس کا دل بھی بوجھل ہو گیا۔ وہ اچھی طرح ان کا قرب محسوس کر سکتی تھی، خود وہ اسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ کسی کی منقوہ ہو جانے کی خوشی تھی تو باپ بھائی کو اکیلا چھوڑ جانے کا دکھ بھی ساتھ تھا۔ نکاح کی تیاری کرتے کتنے مقامات پر اسے ماں کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ گھر میں عورت نہ ہونے کے باعث بڑے بوڑھوں والے سارے کام کرنے اسے ماں بے حد یاد آئی تھی۔ حسن تو عرصہ سے شارجہ میں مقیم تھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا آسرا تھے۔ اکیلے کیوں رہیں گے؟ بھائی نے بہت کر لی پردیس میں نوکری، اب واپس پاکستان آ جائیں، ہم جلد ہی اچھی سی لڑکی دیکھ کر ان کی شادی کر دیں گے، گھر میں رونق بھی ہو جائے گی بھابھی کے آنے سے۔ کیوں بابا، کیا خیال ہے؟ شنائل موڈ بدل کر تصویر کا دوسرا رخ کھینچ لائی تو حسن جھوٹی خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ چھوڑ کر تم جا رہی ہو اور پھنسا مجھے رہی ہو؟ بات تو تمہاری درست ہے بیٹا، لیکن یہ مانے تب نہ، شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے لیکن ہر بار جل دے جاتا ہے، دیکھ لو۔ جعفری صاحب اتفاق کرتے حسن کے بیان کی طرف اشارہ کر کے کہاں عمر نکلی جا رہی ہے بابا، صرف 35 کا ہی تو ہوا ہوں۔ حسن منہ بسور گیا۔ میاں تمہاری عمر کو ہماری شادی کو 12-13 سال ہو گئے تھے اور تم ابھی تک چڑے گھوم رہے ہو۔ جعفری صاحب نے اپنا حوالہ دیا۔ اگر یہاں شادی نہیں کرنی تو وہیں کر لیں، شنائل نے راہ دکھائی۔ بات تو بابا کی تنہائی دور کرنے کی ہو رہی تھی، اگر جو وہاں کی لڑکی مستقل پاکستان میں رہنے کو راضی نہ ہوئی تب کیا کروں؟ حسن کے خدشے پہ ایک پل کو دونوں چپ سے ہو گئے۔ مجھے بھی احساس ہے، یہاں آپ دونوں اکیلے ہوتے ہیں اور وہاں میں، جب میں یہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو کیا تھا ہمارے پاس؟ مانا بابا نے ہم دونوں بہن بھائی کو اچھی تعلیم و تربیت دی، چھوٹی سی چھت بنا لی جسے آج ہم نے بڑا کر لیا، آس پاس کی زمین خرید کر، لیکن مجھے آج بھی افسوس ہے کہ ہم اماں کو کینسر جیسے موذی مرض سے نہ بچا سکے، کیونکہ ہمارے پاس علاج کے لیے خطیر رقم نہیں تھی اور اماں چلی گئیں۔ مجھے آج بھی یہ اذیت نہیں بھولتی، اسی لیے اپنوں کو چھوڑ کر سالوں شارجہ میں نوکری کی اور آج جب کچھ سیو ہوا تو میں نے ساری جمع پونجی کاروبار میں لگا دی۔ بھلے آج ہم امیر کروڑ پتی نہیں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ کاروبار جلد چل پڑے گا اور میرا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ماں کے ذکر پر حسن کا لہجہ نم ہو گیا تھا تو دونوں کی آنکھیں، جعفری کی صاحب خود کو بیوی کا مجرم سمجھنے لگے تھے۔ دونوں بچے زیر تعلیم تھے، ان کی کمائیگی نے بیوی کا علاج ٹھیک سے کروانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ پرائیویٹ ادارے میں ملازم تھے، حسن یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو شنائل اسکول میں تھی، کہ دونوں بہن بھائی کی عمروں میں 14-15 سال کا فرق تھا۔ بجا کہہ رہے ہو، موت برحق ہے، لیکن انسان کو خلش ستانے لگتی ہے کہ شاید یوں کر لیتے تو زندگی بچ جاتی۔ جعفری صاحب دکھی ہو گئے۔ مرحومہ ساتھی کی یاد نے گلاسز دھندلی کر دی تو وہ انہیں اتار کر دامن سے صاف کرنے لگے۔ ماحول ایک دم سے اداس ہو گیا۔
فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے بابا، بیتا ہوا وقت تو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن آنے والا وقت انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ ابھی تو شنائل کی رخصتی میں سال باقی ہے، تب تک میرا بزنس بھی چل پڑے گا، آپ کو اپنے ساتھ شارجہ لے جاؤں گا، دونوں باپ بیٹا ساتھ رہیں گے۔ ابھی تو یہ مانو بھی اکیلی آپ کی محبت سمیٹ رہی ہے۔ ماحول کی گمبھیرتا کو دور کرنے کے لیے حسن نے شنائل کو چھیڑا تو جھلملاتی نظروں سے وہ مسکرا دی۔ نہیں بیٹا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، اپنا ملک اپنی زمین نہ کل چھوڑی تھی نہ آج چھوڑ سکوں گا۔ تم اپنا کاروبار دیکھو، خوب ترقی کرو، میری دعا ساتھ ہے۔ جعفری صاحب معذرت کر گئے تو دونوں چپ ہو گئے کہ ان کی محب وطن فطرت سے آگاہ تھے۔ شنائل، جعفری، چاہوں تو ایک منٹ بھی ضائع کیے بنا تمہیں اپنا بنا لوں، زور زبردستی سے اپنانے کی سوچ میں ہوتی تو یہ میں بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ تمہیں تمہاری مرضی سے اپناؤں گا، جب تم وہ پکارو گی خود میری زندگی میں آنے کی خواہش کرو گی۔ وہ بہت زوم سے کہہ رہا تھا۔ یہ خوش فہمی ایک دن تمہاری جان لے لے گی، وہ چپتے ہوئے لہجے میں نفرت سے کہہ گئی۔ ایئر پیس پر گھمبیر کہے کی آواز بکھر گئی تھی اور اسے کال کاٹ کر فوراً سے بیشتر فون کو فلائٹ موڈ پہ لگا دیا تھا۔ اس کی رسائی فون نمبر تک ہو گئی تھی۔ شنائل، جعفری کو حیرت کے ساتھ غصہ آنے لگا تھا۔ پرائیویٹ نمبر سے آتی کالنگ پہ اس نے محتاط انداز میں کال پک کی تھی اور شارون سکندر کی آواز اس کی روح کو جھلسا گئی تھی۔ عابس کھلے کھلے انداز میں گنگناتے ہوئے چائے کے لیے میز تک آیا تھا، پھر اپنا مگ لے کر صوفے پہ آرام سے بیٹھ گیا اور ریموٹ اٹھا کر چینل سرچنگ میں مصروف ہو گیا۔ اس کے فریش موڈ کو دیکھتے وہ وردہ نے فاطمہ کے سر میں مالش کرتے کوہنی سے ان کے شانے کو دبا کر کچھ یاد دلایا۔ فاطمہ بند آنکھوں سے جھومتی اس دباؤ پہ فٹ سے آنکھیں کھول کر گردن گھما کر وردہ کو دیکھنے لگی۔ آنکھ اور ابرو کے اشارے سے اسے عابس کی طرف اشارہ کیا تو فاطمہ کی آنکھیں بھی چوپٹ ہو گئیں۔ ہاں بھائی عابس میاں، نکاح کے بعد سے تو تم اور بھی موبائل فون کے ہو کر رہ گئے ہو۔ اگر تمہیں فرصت ہو تو ایک بات کر لوں۔ عابس کے سیل فون کی نوٹیفیکیشن رنگ بیل بجی تھی، وائی فائی بھی کنیکٹ تھا جس کے باعث ٹون لگاتار بجی تھی۔ فاطمہ نے اس کے مصروف انداز پہ طنز کیا تھا۔ اماں دوست کے میسیجز ہیں۔ عابس چونک کر صفائی دینے لگا۔ تو میں نے کون سا تمہاری بیوی کا نام لے لیا جو یوں پڑپڑا رہے ہو؟ فاطمہ نے ناک پر سے مکھی اڑائی تو وہ وردہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ جو بات کرنا تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ عابس کو آرام سے ہاتھ میں لیا جاتا، لیکن فاطمہ بغض بہو میں سارے احتیاطی تقاضے فراموش کر گئیں۔ ہوش وردہ کی دوسری بار کوہنی چبھونے پہ آیا۔ تو کیا کنواں کھودنے لگی ہے میری گردن کے پیچھے؟ وہ جھنجھلا کے وردہ کی کلاس لینے لگی تو وہ معصوم سی شکل بنا گئی۔ کیا بات ہے؟ کہیں سیل فون سائلنٹ موڈ پہ لگا کر عابس نے ان کا گلہ دور کرنا چاہا۔ کیا بات ہے؟ کہیں سیل فون سائلنٹ موڈ پہ لگا کر عابس نے ان کا گلہ دور کرنا چاہا۔ تو جانتا ہے تیری رخصتی اس وقت تک نہیں کرواؤں گی جب تک وردہ اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی۔ یہ بھی تو نے ضد کی تو نکاح پڑھوا دیا تیرا۔ آپا کے لیے کوشش تو کر رہا ہوں، کافی میرج بیورو اور دوستوں کو کہہ رکھا ہے۔ فاطمہ کے یاد دلانے پر عابس اپنی کارگزاری کا ذکر کر گیا۔ تو دور کیوں جاتا ہے؟ وہ شنائل کا بھائی حسن بھی تو ہے، تو بات کر شنائل سے، اسے بول کے وہ خود اپنے باپ بھائی سے ذکر کرے۔ انہوں نے ہمارے گھر وردہ کا رشتہ مانگنے کے لیے بھیجے۔ فاطمہ اتنے فراٹے سے سارا کچھ بیان کر گئی تھی کہ وردہ تو اشش کر اٹھی، لیکن عابس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حسن بھائی اور آپا؟ وہ متحیر تھا۔ ہاں تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ ہم بھی تو ان کی بیٹی لا رہے ہیں، انہیں ہمارے گھر کی بیٹی لیتے موت پڑے گی کیا؟ فاطمہ اس کی حیرانی پہ آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ اسے تو خود سانپ سونگ گیا ہے۔ یہ بھلا حق چاہے گا کہ میری بھی شادی ہو، بڑی بہن بیٹھی ہے، لیکن اسے چھوٹا ہو کر نکاح پڑھواتے شرم نہ آئی؟ وردہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی، دوپٹہ منہ پر رکھ کر فلمی ہیروئن کو مات دیتی اندر کی طرف دوڑ لگا چکی تھی، اور وہ جو سمجھ رہا تھا نکاح پڑھوا کر اسے مورکا مار لیا، اس نئی افتاد پہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ شنائل، جعفری وہ شخص تمہارے لائق نہیں ہے، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ اسے تمہیں بھی محبت نہیں ہے۔ ہاں نکاح پڑھوا کر شاید تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ جذبات ہوں، تو کچھ کہنے سے قاصر ہوں، لیکن میرے رقیب کو تم سے کتنی محبت ہے اس کا احساس بھی تمہیں جلد ہی ہو جائے گا۔ اگر اسے تم سے محبت ہوئی تو تم پہ کوئی آنچ نہ آنے دیتا۔ حیران نہ ہو، تم سے جڑی پل پل کی خبر رکھتا ہوں، چاہوں تو 2 منٹ میں تمہارے نام میں ہاتھ منگو کی محبت کا عملی نظارہ کروا دوں، لیکن پھر تمہیں لگے گا کہ میں حسد میں یہ سب کر رہا ہوں۔ حسد تو بہت ہے، جلن بھی بہت ہے کہ اس گھونچو نے مجھ سے پہلے تم تک رسائی حاصل کر لی، لیکن جتنا میں اس کے بارے میں جان گیا ہوں، امید ہے جلد ہی تم پہ بھی آشکار ہو جائے گا۔ اسے برا ثابت کرنے کے لیے مجھے محنت نہیں کرنا پڑے گی، جلد یا بدیر اس کی فطرت خود تم پہ عیاں ہو جائے گی۔ بکواس بند کرو، تم عابس کی فطرت آشکار کرنے کی بات کر رہے ہو، خود اپنی فطرت کو بھی مد نظر رکھو کہ خود کیا ہو۔ یہ جان کر کہ
میں کسی کی منقوہہ ہوں، روز اپنی محبت کی پٹاری اٹھائے میرے سامنے آ جاتے ہو اور اب مجھے میرے شوہر کے خلاف بہکا رہے ہو۔ اس کی باتوں پہ شنائل چراغ پا ہو گئی تھی۔ پہلے ہی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے شارون سکندر کے ڈرامے جو کافی حد تک درست تھے لیکن وہ اس کے سامنے ماننے سے انکاری تھی۔ یہ جھنجھلا کر برس پڑی تھی۔ شنائل جعفری، صرف کاغذی کارروائی سے کوئی رشتہ مضبوط ہوتا یا مجھے عابد صاحب کی ثابت قدمی پہ ذرہ برابر بھروسہ ہوتا تو یہ جاننے کے بعد کہ تم اس کی منقوہ ہو میں پیچھے ہٹ جاتا۔ جب تم میری نظروں میں ہو تو تمہارا فائدہ اور نقصان کس چیز میں ہے، میں اس پہ ضرور سوچوں گا، بار بار سوچوں گا۔ بھلے تم اپنا برا کرنے کی ٹھان لو لیکن میرے جیتے جی تو تم اپنا بھی برا نہیں کر سکو گی۔ لفظ بے حد جمع کر سختی سے ادا کیے گئے تھے۔ ایک پل کو تو وہ بھی بھونچکی سے رہ گئی۔ اسی کے بھلے کے لیے وہ اسی سے لڑنے کو تیار بیٹھا تھا۔ وہ حیران نہ ہوتی تو اور کیا کرتی۔ کیا بات ہے عابس، میں اتنی دیر سے آپ سے اپنی باتیں شیئر کر رہی ہوں اور ایک آپ ہیں کہ کوئی ریسپانس نہیں دے رہے۔ وہ کافی دیر سے اس کی غائب دماغی محسوس کر رہی تھی اور جب اس کا قصہ ختم بھی ہو گیا اور اس کے بعد بھی اسے کوئی ریسپانس نہیں دیا تو وہ گلا کر گئی۔ ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ عابس چونکا۔ یعنی آپ نے میری گفتگو سنی ہی نہیں؟ وہ ٹھنکی۔ سنی ہے نا، بولو کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بہلانے لگا۔ یہی شیئر کر رہی تھی کہ بھائی اور بابا میری رخصتی کا سوچ کر ابھی سے دکھی ہو رہے ہیں۔ بھائی تو شارجہ چلے جائیں گے، پیچھے بابا اکیلے رہ جائیں گے۔ وہ پھر سے ساری گفتگو پورے سیاق و سباق سے کیا سناتی لبے لبا بتا گئی۔ ہاں یہ تو ہے، تم لوگ حسن بھائی کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ عابس سونگ گیا۔ ایک دم سے فاطمہ کی باتیں اور وردہ کا جذباتی ڈرامہ یاد آیا تو آہستہ آہستہ مدعے کی طرف آنے لگا۔ اس کی توجہ ہوئی تو وہ حل کبھی نہ بتاتا، کیونکہ صبح میز پہ ہوئی ساری گفتگو شنائل نے اسے سنا دی تھی۔ وہ متوجہ ہوتا تب نہ۔ شنائل نے ایک لمبی سانس لی تھی۔ جی اس موضوع پر بھی بات ہوئی تھی لیکن بھائی پاکستان شفٹ ہونے کو تیار نہیں کہ ابھی بزنس کی شروعات کی ہے اور بابا شارجہ جانے کے موڈ میں نہیں۔ بھائی کی شادی ہوئی تو بھابھی بھی یقیناً شارجہ میں رہیں گی اور بابا کی تنہائی کا مسئلہ جوں کا توں ہی رہے گا۔ وہ ہر پہلو دکھا رہی تھی۔ ایسی بھی کوئی اندھیر نہیں مچی ہوئی۔ تم لوگ ایسی لڑکی ڈھونڈو جو یہاں پاکستان میں رہے اور حسن بھائی 4-6 مہینے میں چکر لگا لیا کریں۔ ایسی کتنی ہی بے شمار مثالیں ہیں۔ شوہر سالوں پلٹ کر نہیں آتے اور بہو سسرال میں وقت گزارتی ہے۔ عابس کو لگ رہا تھا اس کے لیے پلیٹ فارم مہیا ہو گئی ہے، تبھی وہ پوری جاں فشانی سے کیس لڑنے لگا۔ بات تو آپ کی درست ہے لیکن شاید بابا خود اس ناانصافی کو ناپسند کر کے بھابھی کو بھائی کے پاس بھجوا دیں۔ وہ جعفری صاحب کی انصاف پسند طبیعت سے واقف تھی، خدشہ ظاہر کر گئی۔ تم لوگ پہلے لڑکی دیکھنا تو شروع کرو، یہ تو ہم اپنے ذہن سے سوچ رہے ہیں۔ کیا معلوم حسن بھائی خود پردیس سے بزنس سمیٹ کر یہاں آ کر کاروبار جما لیں۔ عابس اسے ٹریک پہ لے آیا تھا۔ ہاں ممکن تو یہ بھی ہے، اپنوں کا ساتھ اور گھر کے سکھ سے انسان کب تک منہ موڑ سکتا ہے۔ شنائل بھی جیسے قائل ہونے لگی تھی۔ میں بات کرتی ہوں بابا اور بھائی سے اور جلد ہی لڑکی دیکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ اماں تو ہے نہیں، مجھے اکیلی کو ہی یہ فریضہ انجام دینا پڑے گا۔ بہتر ہو بھائی کے جانے سے پہلے کوئی اچھی لڑکی مل جائے۔ ماں کے ذکر پہ لہجہ سست ہوا تھا لیکن اسے جلد ہی کور کر لیا۔ شنائل، وہ عابس جھجک سا گیا۔ اپنے منہ سے بہن کے متعلق بات کرنا عجیب سا لگ رہا تھا لیکن فاطمہ کئی بار جتا چکی تھی، گفتگو بھی اس نہج پر پہنچ چکی تھی تو اسے ہمت کرنا پڑی۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مشکل آسان کی۔ تم لوگ حسن بھائی کے لیے لڑکی دیکھو گے اور ہم آپا کے لیے لڑکا دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ مناسب نہیں کہ تم لوگ حسن بھائی کے لیے آپا کو مانگنے ہمارے گھر آ جاؤ؟ دونوں کی عمروں میں بھی مناسب فرق ہے۔ آپا 30 کی ہو گئی ہیں تو حسن بھائی 35 کے۔ 5 سال کا فرق بہت مناسب ہے دونوں کی عمروں میں۔ عابس پروپوزل رکھ نہیں رہا تھا، جیسے فائنل کر رہا تھا۔ شنائل اس کی فیملی کیا چاہتی ہے، کیا سوچتی ہے، اسے بے غرض ہو کر وہ عمروں کا فرق بتا رہا تھا۔ شنائل ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ آپا کے ذکر پہ اس کی یادداشت میں 2 عیار و مکار آنکھیں آ گئی تھیں۔ بھلے وہ عابس کا رشتہ لے کر اس کے گھر آئی تھی لیکن ماں بیٹی کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ زبردستی بھیجی گئی ہیں۔ بیٹوں کے بھیجے کے گھروں میں آ کر ماں بہن کی تیوری پہ بل کچھ اس لیے بھی پڑ جاتے ہیں کہ یہاں بے فکری سے چائے کا ناشتہ اڑا کر لڑکی میں 100 نقص نکالنا ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ان کے انداز شنائل کو بھی کھلے تھے۔ جعفری صاحب تو انکاری ہونے لگے تھے لیکن عابس کی کال پہ منت سماجت نے جعفری صاحب سے ہاں کروا لیا کہ نند کب تک گھر رہتی ہے اور ساس کو بہو اچھی لگی ہی کب ہے، خواہ وہ خود ہی بیاہ کر لائے۔ عابس کی منت سماجت تو کام آ گئی تھی اور اس کے بعد سے وہ دونوں جب بھی آئیں جامع میں رہیں لیکن ابھی عابس نے جو خواہش کی اسے سن کر شنائل چپ سی ہو گئی اور اس کی خاموشی پہ عابس کی تیوری پہ بل پڑنے لگے۔ میں نے ایسی کون سی مشکل بات کر دی ہے کہ تم چپ سی ہو گئیں؟ ایئر پیس سے عابس کی جھنجھلاتی ہوئی آواز آئی تو شنائل چونکی۔ آپ نے ایک دم سے اتنی بڑی بات کر دی تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ اتنی انوکھی بات بھی نہیں کی، تم ہمارے گھر آ جاؤ گی اور آپا تمہارے۔ تم جلد ہی گھر میں بات کر کے مجھے کنفرم کرو کہ تم لوگ کب تک آؤ گے باقاعدہ رشتہ لے کر۔ عابس اتنے بھرم سے سب پلان کر گیا کہ وہ چپ کی رہ گئی۔
شنائل جعفری کسی کو پرکھنے میں اتنا وقت نہیں لگانا چاہیے کہ اپنی ذاتی تماشا بن جائے. تم بلا وجہ آس لگائے بیٹھی ہو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہارے کہنے پہ چلے گا. محبت کرنے والا کبھی آزمائش میں نہیں ڈالتا بلکہ آزمائش سے بچاتا ہے. اور جب ثابت ہو گیا کہ اپنے مفاد کے لیے وہ تم پہ پریشر ڈال رہا ہے تو کہاں ہے اس کی محبت؟ کیا نکاح کے عوض اس سے خرید لیا ہے تو تمہیں جو منمانی کروائے گا، اپنی پسند کا فیصلہ کروائے؟ چند ماہ کی فون پہ باتیں اور نکاح، تم اتنا نہیں جانتی اپنے نام نہاد منقو اور اس کی فیملی کو جتنا میں جانتا ہوں. ابھی کوئی ثبوت تمہارے سامنے لا کھڑا کروں تب بھی تم نہیں مانو گی، یہی کہو گی کہ میں نے بغض رقیب میں اکٹھی کی ہیں. تم سمیت تمہاری فیملی کا بھلا مجھ پہ فرض ہے، جیسے تمہاری محبت مجھ پہ فرض ہو گئی ہے. جو ہو سکے تو حسن بھائی کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھو. جانے اسے کہاں کہاں اور کون سے جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو اسے پل پل کی خبر دیتے تھے. اور شنائل اپنی پریشانیوں میں گھری شارون سکندر کے منہ سے تنبیہی نوٹس سن کر حیران رہ جاتی تھی. اس کے وائس میسج کو ڈیلیٹ کرتے اسے ایک بار پھر عابس کا نمبر ملایا تھا، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا. پچھلے کئی دنوں سے اس کا یہی رویہ اس کے ساتھ تھا، نہ خود رابطہ کر رہا تھا نہ کوئی ریسپانس دے رہا تھا. کتنے ہی ٹیکسٹ وائس میسیجز وہ کر چکی تھی، سب سین تھے لیکن کوئی جواب نہیں تھا. اور اب ہمدرد بن کر وہ میسج کر گیا تھا. جس سے امید تھی وہ خود ہی اسے مشکل سے دوچار کر کے چھپ گیا تھا، اور جس کی سننے کی روادار نہیں تھی وہ ہمدرد بنا مشورے دے رہا تھا. ایسا کیا جانتا تھا وہ اب اس کے فیملی کے بارے میں؟ اسے تجسس تو ہوا مگر وہ اظہار کر کے اسے کھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن نادان تھی جو اصل کھلاڑی سے انجان تھی. شنائل فری ہو تو شام کو تیار ہے نا؟ سوچ رہا ہوں جانے سے پہلے تھوڑی سی شاپنگ کر لوں. دونوں کو چائے کا کپ تھما کر اپنا کپ لیے صوفے پہ بیٹھ گئی تو حسن نے گفتگو کا آغاز کیا. یونی کے بعد تو فری ہی ہوتی ہوں بھائی. پھر ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ، تمہیں بھی شاپنگ کروا دوں گا. بھائی کو یاد کرو گی؟ حسن نے شوخی دکھائی تو وہ مسکرا دی. بھائی کو شاپنگ پہ ہی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بنا رشوت کے محبت کرتی ہوں. وہ بھی محبت سے جتا گئی. اوپر سے بظاہر وہ حشاش بشاش تھی، لیکن عابس سے جو کام اس کے ذمہ لگا دیا تھا وہ اسے مشکل سے دوچار کرنے لگا. بابا آپ بھی چلے نا؟ حسن ان کے سر ہونے لگا. نہ بھائی، مجھ بوڑھے کا بھلا شاپنگ مالز میں کیا کام؟ کسی حسینہ نے پسند کر لیا تو اب اس عمر میں تم لوگوں پہ سوتیلی ماں لاتا کیا اچھا لگوں گا؟ اوپر سے تمہاری ماں اوپر آ پھر بتاتی ہوں والے ڈرونے خواب دکھانے آ جائے تو مجھ غریب کی تو نیا ہی ڈوب جائے گی نا تیرنے سے پہلے. جعفری صاحب کے سنجیدہ سے کہنے پہ دونوں کی ہی مسکراہٹ بے ساختہ تھی. اماں کا ڈر نہ ہوتا تو ہم سوتیلی ماں بھی لے آتے، اسی بہانے آپ کی تنہائی کا مسئلہ تو حل ہوتا. حسن بھی شرارتی ہوا تو جعفری صاحب ہنس دیے. باز آیا میں ایسی محفل سے. بھائی آپ کیوں شادی نہیں کر لیتے؟ ہم ایسی لڑکی لائیں گے جو ہمارے ساتھ یہاں رہے اور آپ 4-6 ماہ میں چکر لگا لیا کریں اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے کاروبار ختم کر کے یہاں ہی کاروبار شروع کر دیں، یا پھر وہاں کا کاروبار ایماندار بندے کے حوالے کر کے یہاں بھی شروع کریں تاکہ دونوں ممالک میں کاروبار کو فروغ ملے. شنائل راہ ہموار کر رہی تھی. آئیڈیا تو اچھا ہے بینا، لیکن دو ممالک میں کاروبار کے لیے کثیر سرمائے کی ضرورت پڑے گی. ابھی تو میں حال ہی ہاتھ ہوں کہ سب کچھ داؤ پہ لگا کر کاروبار شروع کیا ہے. پیسہ ڈوب گیا تو پھر سے ذلت بھری نوکری کی زندگی، اور کاروبار چل پڑا تو پھر تمہارے مشورے پر ہی عمل کروں گا کہ میرا بھی یہی پلان ہے، لیکن اس کے لیے پیسہ، محنت اور وقت، تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. حسن نے اتفاق کرتے ہوئے سارے زاویے دکھائے تو وہ بھی اتفاق کر کے سر ہلانے لگی. انشاءاللہ کامیاب ہوگا، بزنس پریشان نہ ہو، اللہ پر توکل رکھو. جعفری صاحب ہمت بندھانے لگے تو وہ مسکرا دیا. ویسے آئیڈیا میری بیٹی نے بھی کمال دیا کہ شادی کر کے بہو گھر لے آؤ. ہمارے نہ صحیح بہو کے کہنے پر تو جلدی جلدی آؤ گے، ورنہ پھر ہم اسے بھی تمہارے پاس بھیج دیں گے کہ پرائی بچی کے ساتھ ظلم خلاف قانون پسند نہیں. پھر بیٹا کب سے لڑکی دیکھ رہی ہو؟ میرا خیال ہے تمہاری رخصتی سے پہلے حسن کا گھر آباد کر ہی دوں. جعفری صاحب اتفاق کرتے شنائل کی طرف جاننے والی نظریں جما گئے تو وہ کچھ بوکھلا سی گئی. وہ بابا میں سوچ رہی تھی وردہ آپا بھائی کے لیے کیسی رہیں گی؟ دیکھی بحالی ہیں. وہ اٹک کے کہہ گئی. تمہاری نند وردہ؟ جعفری صاحب بھی چونکے. حسن خاموشی سے دیکھنے لگا. وہ ہولے سے سر ہلا گئی. پرائی بچیوں کے غلط بات منہ سے نکالتے ڈرتا ہوں کہ میرے آگے بھی بیٹی ہے، لیکن بیٹا معاف کرنا، تمہاری نند عادات و فطرت کی اچھی نہیں لگی. ساس نند دونوں زبان کی تیز ہیں. انہی اسباب پر میں نے انکار کرنا چاہا تھا. عابس نے معقول وجہ بتائی کہ ہر ساس نند کا بہو بھابھی کے لیے ایک سا رقابت بھرا انداز ہوتا ہے، اور یہ کہ دونوں نے تمہیں تنگ کیا تو وہ تمہیں الگ گھر میں رکھے گا تاکہ تم معمول کی تکرار سے بچتی رہو. اس سلسلے میں نے حسن سے بھی مشورہ کیا تھا، اور جب اس نے بھی عابس کی بات کی حمایت کی تو میں نے ہاں کر دی کہ شاید تم بھی یہی چاہتی تھی. لیکن اب اس بچی کو بہو بنا کر گھر لے آنا میرے خیال میں یہ معقول رشتہ نہیں ہے.
ہم سب ٹھہرے متحمل مزاج، زبان کی تیزی تراری سے کوسوں دور۔ جعفری صاحب کے خوبصورت انداز میں موازنہ اور سہولت سے توجہ دے کر ناپسند کرنے پہ شنائل کے چہرے پہ نا امیدی پھیلنے لگی تھی۔ اور پھر وٹا سٹا دونوں رشتوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کل کو تمہاری زندگی لپیٹ میں آ جائے، بہتر ہے کوئی اور لڑکی دیکھ لو۔ جعفری صاحب نے مہر لگا دی تو وہ پھیکے سے جی کہہ کر مسکرا دی۔ شنائل، یہ تمہاری خواہش تھی یا کسی اور کی؟ مطلب عابس یا اس کی فیملی میں سے تو کسی نے تم پر دباؤ نہیں ڈالا؟ حسن اس کے چہرے پہ نگاہ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے اچانک سوال پہ شنائل کے چہرے کا متغیر ہوتا رنگ دونوں پہ کھل گیا تھا۔ نہیں بھائی وہ بس ایسے ہی خیال آ گیا تو پوچھ لیا۔ وہ جلدی سے باتیں گھڑنے لگی تو دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ کل تک ان سے سچ کہنے والی نکاح ہوتے ہی جھوٹ بولنے لگی تھی۔ مس شنائل، جعفری پرنسپل گلاسز کے پیچھے کس سے تصدیق چاہ رہے تھے؟ جی سر، وہ حیران ہوتی حامی بھر گئی۔ اسی کالج سے گریجویشن کر کے اب وہ ماسٹرز کر رہی تھی۔ پرنسپل سے آج تک بالمشافہ ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی۔ گزرتے ہوئے سامنا ہونے پر اچھی اسٹوڈنٹ کے ناطے سلام کر دیتی تھی، جانے وہ جواب بھی دیتے تھے یا نہیں۔ اسے تو پرنسپل کی شکل یاد تھی، لیکن اتنے اسٹوڈنٹس میں انہیں کہاں سے یاد ہوتا کہ ان کے کالج میں کوئی شنائل جعفری بھی زیر تعلیم ہے جو ان کے بلاوے پر روبرو تھی۔ کون لڑکا ہے جو روز کالج کے باہر آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ آپ کا لور، فیونسی؟ جو کوئی بھی ہے اسے کہہ دیں کہ آئندہ سے کالج کے باہر نظر آیا تو آپ کا نام کالج سے نکال دوں گا، پھر بھلے آپ اس کے ساتھ سیر سپاٹے کرتی رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اب سے کالج کے باہر آپ سے باتیں کرتا کوئی بھی نظر آیا تو مجھے ایکشن لینا پڑے گا۔ والدین اداروں پہ بھروسہ کر کے لڑکیوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی بھیجتے ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کی تربیت کے ساتھ آپ ہمارے ادارے کا نام بھی برباد کر رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسا ہونے دوں گا؟ ذرا سی شرم ہے آپ میں کہ آپ کی حرکت سے دوسری لڑکیوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ مجھ تک کمپلین آئی تو اس کا مطلب ہے یہ سلسلہ پرانا ہے۔ اصولی طور پہ تو مجھے آپ کے پیرنٹس کو کال کر کے بلا کر ان کی بیٹی کے کارنامے کے قصے سنانا چاہیے تھے، لیکن خود بھی بچوں والا ہوں، اس لیے والدین کے جذبات کو سمجھتا ہوں۔ انہیں دھچکا پہنچانے سے پہلے آپ کو وارننگ دے رہا ہوں۔ آپ کا اکیڈیمک رپورٹ دیکھا، اچھا ہے، اچھی لڑکی بھی بنو۔ اسے میری پہلی اور آخری وارننگ سمجھنا، ورنہ اگلی بار بات گھر تک جائے گی اور کالج سے الگ نکال دی جائیں گی۔ جا سکتی ہیں آپ۔ پرنسپل جو بولنا شروع ہوئے تو رکنا بھول گئے۔ شنائل جعفری تو اس بلاوے پہ ہی حیران تھی اور جب وہ لان تان کرنے لگے تو کئی بار منہ حیرت سے کھلا، کئی بار لب سختی سے بھینچے اور کئی بار ذلت کی سرخی چہرے پہ دوڑ کر نظر جھکانے پر مجبور کر گئی۔ اسے صفائی میں بولنے کا موقع دیے بغیر پرنسپل لعنت ملامت جھاڑ جھپاڑ کے ساتھ کالج سے نکالنے کی دھمکی دے کر جانے کا کہہ کر فون میں بزی ہو گئے، دوسرے معنوں میں گیٹ لاس کہہ گئے، اور وہ ذلت کا احساس لیے حیران پریشان پلٹ گئی۔ تم نے بات کی گھر میں؟ بابا اور حسن بھائی نے کیا کہا؟ اب اس کی کال معمول سے کافی پہلے آ گئی تھی۔ چند ایک باتوں کے بعد وہ فوراً بےتابی سے سوال داغ گیا تو شنائل جعفری کو اس سے جلدی کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ وہ جواب کو منتظر تھا۔ شنائل نے سہولت سے جعفری صاحب کے اعتراضات بتا دیے تھے، سوائے وردہ کی تیز ترار فطرت کے کہ اب وہ اسے تو سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وٹا سٹا کو بنیاد بنا کر رشتہ ریجیکٹ کرنا، یہ کون سی بات ہوئی؟ اب اس کی ناگوار آواز میں غصہ بھی نمایاں تھا۔ بابا نے کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، وہ تجربے کار انسان ہے۔ وہ باپ کی طرف داری کرنے لگی۔ خاک تجربے والی بات ہے، دنیا میں کتنی ہی مثالیں ہیں وٹا سٹا کی۔ اب اس بدتمیزی پہ اتر آیا، اور ان مثالوں میں کتنی شادیاں ایک دوسرے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہیں، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا۔ شنائل جعفری کو اس کا انداز ناگوار تو گزرا، لیکن وہ متحمل سے انداز میں سے احساس دلانے لگی۔ یہ سب مفروضے ہیں، کامیاب و ناکام کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ روز 10 طلاقیں ہوتی ہیں، تو کیا سب کی وجہ وٹا سٹا ہے؟ اگر تم لوگوں کو یہ ڈر ہے تو ایسا کرو، آپا اور حسن بھائی کا نکاح پڑھوا دو، میں قربانی دے دیتا ہوں۔ پہلے تو صرف وردہ اور فاطمہ کی ہی خواہش تھی کہ وردہ کی شادی حسن سے ہو جائے، لیکن جب عابس نے حسن کو اس نظر سے دیکھا تو اسے بھی مناسب لگا۔ بنا جھنجھٹ والی سیدھی سادی فیملی، شارجہ میں کاروبار، شنائل رخصت ہو کر آ جاتی، ساس کا جلاپا نہیں، بس ایک بوڑھا سسر، اسے اچھا گھر اور کہاں ملتا۔ وہ ہاں سننے کا ہی منتظر تھا، لیکن شنائل کی باتوں پہ غصہ کرتے وہ حد سے گزر گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ قربانی دیں گے آپ؟ قربانی؟ ہمارے رشتے کو ختم کرنے کی بات کی نا آپ نے۔ یہ ہے وٹا سٹا کا اثر، ابھی ایک رشتہ جوڑا نہیں اور 2 دن پہلے جوڑے رشتے کو قربان کرنے کی بات آپ کی زبان پر آ گئی۔ شنائل کو بے حد گراں گزرا تھا، کل تک اس سے محبت کا دعوے دار آج بہن کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ اب اس کو بھی زبان کے پھسل جانے کا احساس ہوا تھا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ شنائل بھڑک اٹھی تھی۔ آپ نے ہی بتایا کہ آپ کی ماں اور بہن تیز مزاج کی ہیں، اور ان کے انداز بھی میری فیملی اور میں نے ملاحظہ کیے، اور آج آپ اسی بہانے کے لیے انکار سن کر نکاح کو توڑنے کی بات لا رہے ہیں۔
شنائل کو چند دنوں میں ہی اس کایا پلٹ پہ حیران ہو رہی تھی۔ کل تک اس کا لب و لہجہ اور تھا اور نکاح کے بعد سے اور ہو گیا تھا، اور بہن کے رشتے کی بات عالم بن کر وہ یوں کر رہا تھا جیسے نکاح کے عوض شنائل جعفری کی چابی اس کے ہاتھ لگ گئی ہو اور وہ جیسے چاہے اسے اپنے اشارے پر چلا سکتا ہے۔ تیز مزاج کوئی ایسی خرابی تو نہیں کہ معیوب ہو، ہر روٹی کھانے والا غصہ کرتا ہے، مزاج رکھتا ہے۔ میں نے تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ اپنی ماں بہن کو صحرا میں اکیلا چھوڑوں گا۔ عابس کے تند و تیز لفظ شنائل کو دکھ کے ساتھ لب بھیج لینے پر مجبور کر گئے۔ مردوں کو ماں بہن کے جو رویے پہلے چپتے ہیں، بیوی کے آ جانے کے بعد وہی تیور پیارے لگنے لگتے ہیں۔ تبھی تو وہ بیوی کو صبر برداشت کی گھٹی دے دے کر سسرال میں تماشا بنا دیتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ خونی رشتوں کا صحرا میں چھوڑیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، شجرہ نسب کو اہمیت دیتے ہیں۔ بابا کے خدشے نہ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ اگر مجھے کوئی تکلیف ہوئی تو آپ الگ گھر میں رکھیں گے۔ بے شک وہ بدتمیز نہیں تھی کہ تربیت ان خطوط پر نہیں ہوئی تھی، کچھ فطرت کا بھی عمل دخل تھا، لیکن حق و سچ کہنے میں نڈر تھی۔ ہاں کہا تھا جب تب تمہارے بابا کو ہر حال میں راضی کرنا تھا، اب نکاح ہو چکا ہے، مکر بھی جاؤں تو کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میری ماں بہن تمہیں کھا نہیں جائیں گی۔ تم اپنے بوڑھے باپ کو اکیلا چھوڑنے پر دکھی ہو، تم مجھ سے کیوں امید رکھ رہی ہو کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر تمہارے آنچل سے بندھا چلتا رہوں گا؟ اور تم خاندانی ہو، شجرہ نسب، اس ٹائپ کے جملے آئندہ مجھے مت سنانا۔ اب سے تم وہی ہو جو میں ہوں، بیوی لینے آؤں گا، اس ثانی نہیں جو مجھے خاندان کا شجرہ نسب حفظ کروائے۔ آئی سمجھ؟ گھر میں دوبارہ بات کرو، ہر حال میں ہاں ہو۔ اب اس ازلی روپ میں بہت بڑی جلدی آ گیا تھا اس کا لہجہ، اس کی باتیں۔ شنائل تو دنگ رہ گئی تھی۔ شارون سکندر، اگر ابھی میرے ہاتھ میں پسٹل ہوتا تو میں اس کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دیتی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ جگہ بتاؤ کہاں آنا ہے؟ اپنا لائسنس یافتہ پسٹل بھی ساتھ لیتا ہوں گا تاکہ موت قتل نہ لگے اور تم میرے قتل میں نہ پھنسو۔ پرنسپل سے عزت افزائی کے بعد وہ آف ہونے کے لیے پل پل گن رہی تھی، اور جب مخصوص ٹائم پر آف ہوا اور شارون سکندر کی مخصوص جگہ خالی منہ چڑھاتی نظر آئی تو اس کی خوش قسمتی پہ رشک آنے لگا۔ اگر وہ ابھی سامنے ہوتا تو کچھ بعید نہ تھا وہاں سے گزر جاتی، کالج کے باہر تماشا ہوتا، پھر بھلے اسے کالج بدر کر دیا جاتا۔ اور جب اس کی کال آئی تو وہ پھٹ پڑی، لیکن اس کے فریفتہ انداز پر اپنا ہی سر دیوار پہ مارنے کو چاہنے لگا۔ شدید غصے میں لگ رہی ہو، میری بدقسمتی کہ آج اہم میٹنگ کے باعث حاضری نہ دے سکا۔ اگر سامنے ہوتا تو عین ممکن ہے تم بڑے سے پتھر سے میرا سر تو پھاڑ ہی دیتی، آج نہ صحیح لیکن خیر کل سر پیش کرنے آ جاؤں گا۔ لیکن مجھے وجہ بتاؤ گی اس برہمی کی؟ وہ ایسا ہی تھا، اس کی ہر بات پر سر خم کر دینے والا۔ مبارک ہو، روز روز کالج یاترا سے آپ کو جلد نجات ملنے والی ہے۔ جب مجھے کالج سے ذلیل کر کے نکال دیا جائے گا تو آپ وہاں کس کے حضور گالیاں سنے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے پھر کوئی نیا ٹارگٹ ڈھونڈے۔ اس کے شاہانہ موڈ پہ وہ جل ہی تو گئی۔ تمہیں وارننگ ملی ہے کالج سے؟ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کے لہجہ بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ جی، آپ کے کارناموں پہ مجھے وارننگ ملی، نہ صرف وارننگ بلکہ میرے پیرنٹس کی تربیت، میرے کردار پہ بھی انگلی اٹھی کہ میں اپنے لور کو بلاتی ہوں۔ مزید جاننا چاہیں گے آپ آج آپ کی وجہ سے مجھے کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ جیسے لینڈ لارڈ کی عزت اس کے پیسے اور پاور کے بلبوتے پر ہوتی ہے، جبکہ مجھ جیسی لڑکیاں عزت پہ جیتی اور بے عزتی پہ مر جاتی ہیں۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا جو آپ نے میرا پیچھا لے لیا اور اب اس کے ثمرات مجھے ذلیل ہو کر بھگتنا پڑ رہے ہیں؟ کیا ملتا ہے ساری دنیا کے سامنے مجھے تماشا بنوا کر؟ یہ ہے آپ کی محبت، یہ ہے آپ کی نام نہاد مردانگی کہ آپ کی وجہ سے ذلت میرا مقدر ہو رہی۔ وہ چٹک گئی تھی۔ حالات و واقعات اس تیزی سے ہر نہج پر رونما ہو رہے تھے کہ اس کی قوت برداشت جو آپ دے چکی تھی، آواز پہ آنسوؤں کا غلبہ ہو چکا تھا۔ ایئر پیس پہ کئی لمحے سناٹا چھایا رہا۔ تمہاری ایک جھلک کے لیے اتنی دیوانگی رہی کہ ان نزاکتوں کو فراموش کر گیا۔ شارون سکندر ایسا تو کبھی خواب میں بھی نہیں چاہے گا کہ تمہاری عزت پہ حرف آئے۔ ہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی، لیکن تمہاری ایک جھلک کی اور کوئی سبیل نہیں۔ کال بھی تم پک نہیں کرتی، ہر جگہ بلاک کر دیتی ہو، لیکن میری جنون سے تم پر حرف آئے یہ گوارا نہیں۔ پرنسپل کی تو 2 دن میں چھٹی کرواتا۔ ساری پروفیسری بھول کر اب وہ ساری زندگی گھر بیٹھ کر اپنی جعلی ڈگری کو اصلی ثابت کرتا رہے گا۔ باقی رہی تمہیں دیکھنا تو بے فکر رہو، آپ سے کالج کے باہر نہیں ملوں گا، تمام رسے تم تک آتے ہیں، کہیں بھی دیکھ لوں گا۔ اس کی مداح سرائی جاری تھی، اسے فون ہی بند کر دیا۔ یہ تم کس سے بات کر کے آنسو بہا رہی تھی؟ وردہ ایک دم سے سامنے آ گئی تھی۔ شنائل رخساروں پہ ہاتھ پھیرتے ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ نہیں بھابھی، کسی سے بھی نہیں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے خود تمہاری آواز سنی۔ وہ مشکوک نظروں سے اس کے فون کو دیکھ رہی تھی۔ آبستہ یا کوئی اور؟ تفتیشی سلسلہ دراز ہونے لگا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وردہ کی عقابی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ دوست کو وائس میسج کیے ہیں، اسی کی آواز آئی ہوگی آپ کو، میں فریش ہو جاؤں۔ بہانہ گھڑ کے وہ تیزی سے نکل گئی تھی۔ آبس کا نام لیتی تو کچھ بعید تھا نہ تھا وہ وردہ کنفرم بھی کر لیتی۔ وردہ تو اس گھر میں آ گئی تھی، لیکن چین سکون اس گھر سے جانے لگا تھا۔
کرتی ہوں عابد سے بات، وردہ آنکھیں گھمانے لگی تھی۔ تم کس قسم کی لڑکی ہو یار، باپ اور بھائی کو راضی نہیں کر پا رہی؟ ویسے مجھے ہزاروں قصے سنائے جاتے ہیں کہ باپ بھائی کی اکلوتی بہن بیٹی ہوں، لاڈلی ہوں، یہاں ایک ذرا سی بات نہیں منوا پا رہی۔ عابد کا لہجہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا، اس کے لہجے کی سختی بد زبانی سے شنائل پریشان رہنے لگی تھی۔ حسن اور جعفری صاحب کئی بار کرید چکے تھے لیکن وہ انہیں ٹال جاتی، کئی بار اسے اس موضوع پر انہیں گال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جعفری صاحب کے دو ٹوک انکار پہ چپ رہ گئی تھی۔ تم وقت گواؤ، بے فکری سے عیش کرو، ادھر میری جان عذاب میں ہو گئی ہے۔ اماں نے صاف کہہ دیا ہے اگر تم لوگ آپا کا رشتہ نہیں لاؤ گے تو رخصتی ہی نہیں ہوگی کبھی۔ وہ ایک دم سے سناٹے میں آ گئی تھی۔ رخصتی سے قبل از وقت نکاح کے سمرات ملنا شروع ہو گئے تھے۔ نکاح کے بعد سسرالیوں کو لگتا ہے لڑکی اور اس کی فیملی ان کی باندھی ہے، وہ جو حکم کریں گے بنا چون چرا کیے اس کی تعمیل ہوگی۔ اگر ایسی کوئی شرط آپ لوگوں کی طرف سے تھی تو یہ آپ سب کو پہلے بتانا چاہیے تھا تاکہ ہم بھی سوچ سمجھ کر نکاح کرتے۔ وہ سناٹے سے نکلی تو اپنی ذات کی بے قدری پہ بلبلا کے کہہ اٹھی، اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوتی کہ نام نہاد شوہر نے بہن کا نکاح اس کی رخصتی سے منسلک کر دی تھی، گویا اس کی تقدیر کا فیصلہ داؤ پہ لگا تھا۔ اتنا وقت مجھے سمجھانے کے بجائے اپنی فیملی کو سمجھانے میں لگاؤ تو امید ہے وہ ہاں کر دے۔ میرا پیغام پہنچا دینا اپنے باپ بھائی کو، وہ انکار کریں گے تو میں بھی کاغذ بھیج دوں گا۔ عابس بے رحمی سے کہہ کر فون بند کر گیا تھا۔ وہ دکھ و غصے سے بلبلا کے رہ گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کتنی کالز کی مگر وہ پک نہیں کر رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ریسیو کرتے ہی بے بھاؤ کی پڑے گی۔ کلاس آف کا وقت تھا، گھر جا کر تفصیلی بات کرنے کے ارادے سے وہ کالج سے نکلی تھی لیکن ذرا دور جا کر ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیا آنکھیں بند کر کے چل رہی تھی؟ آواز بھی دی کہ پیچھے بائک آ رہی ہے لیکن جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ غلطی تمہاری تھی، لے کے اس بیچارے بائک والے کی کٹ لگا دی لوگوں نے۔ شکر ہے صرف پیر پہ ہی چوٹ لگی ہے، زیادہ سیریس بات نہیں۔ سہیلیاں فرسٹ ایڈ کے لیے قریبی ہاسپٹل لے آئی تھیں اور اب شکر ادا کر رہی تھیں۔ چلو، پیر کی بینڈیج کروا کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہوں۔ دوست نے لڑکھڑاہٹ پر تھامنا چاہا تو وہ ہاتھ اٹھا کر منع کر گئی۔ باتیں کرتی وہ تینوں حاجی دروازے کی طرف بڑھی تھیں جب ساتھ میں موجود داخلی دروازہ ایک دم سے کھلا اور باڈی گارڈ ٹائپ بندہ لمبی سی بندوق لیے داخل ہوا اور اس کے پیچھے دو اور۔ برا نہ ہوا کہ دروازہ بڑا نہ ہونے کے باعث بندوق سیدھی کرنے کے چکر میں سامنے سے آتی شنائل جعفری کی پسلی کو بندوق چھو گئی۔ کسی کی بدتمیزی جان کر وہ سورج سے پلٹی تھی، اس سے زیادہ سورج سے اس کا تماشا اس بندوق والے کے گال پہ پڑ گیا تھا۔ سناٹے بھرے ماحول میں تماچے کی گونج واضح تھی، ہر کوئی ٹھٹک گیا تھا۔ پیچھے آنے والے گارڈ نے ساتھی کی خاطر ہوتے دیکھ کر ممکنہ حملے کے خدشے سے بچنے کے پیش نظر بندوق کی نال شنائل جعفری پہ تان لی۔ چار محافظوں کے گھیرے میں آنے والا شارون سکندر اس تماچے کو دیکھتا بھی حیران ہی ہوا تھا کہ اس کے دوسرے محافظ نے گن اس پہ تانی تو جس تنفر سے نال کا رخ بدل گئی وہ بھی توجہ طلب تھا۔ تمہارے لگتے سختوں کا ہاسپٹل ہو سکتا ہے جس میں تم جیسے درندے منہ اٹھائے گھس آتے ہیں، لیکن عوام ابھی اتنی بے بس نہیں ہوئی کہ تم جیسے لینڈ لارڈ کے رکھوالوں کا گریبان نہ پکڑ سکے۔ محافظ نے نال دوبارہ تان لی تھی، نال کو ہاتھ سے دھکیل کر وہ جتنے کڑوے لہجے میں بولی۔ سہیلیاں منہ دیکھتی اسے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرنے لگیں۔ پورا ہاسپٹل متوجہ ہو چکا تھا اور شعلہ جوالا بنی ایک محافظ کو تماچے سے نواز کے دوسرے کی رائفل کو ہاتھ میں نہیں لا رہی تھی۔ شارون سکندر پر اس کی نظر نہیں پڑی تھی، تبھی وہ رائفل دوبارہ تاننے والے محافظ کو شانے سے پکڑ کر پیچھے کرتے اس کے سامنے آ گیا۔ بلیک شلوار سوٹ پہ زمانے بھر کا سحر لیے وہ اسے بہت دیکھ رہا تھا، جو دھان پان سی تھی لیکن جس نڈر انداز میں بندوق کو ہاتھ میں نہیں لا رہی تھی وہ شارون سکندر کو بہت دلچسپ لگا۔ اول تو لوگ اس طرح کا پروٹوکول دیکھ کر ہی سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی شخصیت کا سحر بولتا تھا۔ وہ جانے مانے سیاسی گھرانے کا چشم و چراغ تھا اور اسے بھر کے پروٹوکول میں چلتا تھا۔ محترمہ، یہ میرے محافظ ہیں اور گن غلطی سے آپ کو لگی۔ غلطی سے لگی یا جان بوجھ کر، سزا تو مل گئی۔ غلطی کرنے والے کو تھپڑ کھا کر گھوڑنے والے محافظ پہ چوٹ کر گئی، اور اس سے بھی بڑی غلطی آپ جیسوں کی ہے جو محافظوں کی فوج لے کر عام انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر اپنی جان کی اتنی ہی پرواہ ہے تو باہر نکلتے ہی کیوں ہیں؟ آپ جیسے لینڈ لارڈ اپنے محلوں میں دبک کے رہا کریں، ہیلی کاپٹر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ زمینی لوگوں سے ٹکراؤ نہ ہو۔ اس کے سامنے آ کر بولنے پہ وہ مزید چراغ پاں ہو گئی تھی، یعنی ایک بندے کے آگے پیچھے دائیں بائیں چار محافظ تھے اور انہیں رکتے دیکھ کر گاڑی میں موجود باقی کے محافظ بھی غیر معمولی بات محسوس کر کے قریب آ گئے تھے، لیکن شارون سکندر کے ہاتھ کے اشارے پر محافظ واپس پلٹ گئے تھے۔ محافظ کو تھپڑ اور باتیں سنانے تک تو ٹھیک تھا، وہ تو اسے بھی روگید گئی تھی۔ شارون سکندر کی بھویں سکڑ کر تنی تھیں۔ شنائل، تم بھی نہارک کو سبق پڑھانے لگ جاتی ہو۔ سہیلیاں جو ذرا دور ہو گئی تھی نزدیک آ کر اسے کھینچ کھانچ کر لے گئی تھیں۔ شارون سکندر نے گردن موڑ کر شیشے کے اس پار تک اسے جاتے دیکھا تھا۔ اسے چلنے میں دشواری تھی یا شاید چوٹ لگی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ نکال کر مجھے دو، اگر یہ مومنٹ بریکنگ نیوز بنی تو ہاسپٹل ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ہاسپٹل کے عملے کو تنبیہ کے ساتھ وارننگ دیتے وہ اندر چلا گیا تھا۔ جس کی عیادت کو آیا تھا وہ تو کر لیتا،
یہ دونوں کی پہلی متبھیڑ تھی۔ کیا بات ہے، شنائل بہت الجھی رہنے لگی ہو۔ حسن اور جعفری صاحب آؤٹنگ کا پروگرام بنا رہے تھے کہ اس کے بعد تو حسن کو چلے جانا تھا، پھر فیملی پروگرام کا موقع مشکل سے ملتا۔ بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ نہ بولنا کہ ہمارا وہم ہے وغیرہ وغیرہ۔ جعفری صاحب نے تشویش سے سوال کیا تو حسن بھی زور دے کر دروغ گوئی کی راہ مسدود کر گیا۔ شنائل جعفری لمبی سانس بھر کے رہ گئی، بہانے بنا بنا کر وہ بھی تھک گئی تھی۔ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی، لیکن سچ چھپا چھپا کر اب وہ بھی عاجز آ چکی تھی۔ سچ ہی بولنے لگی ہوں کہ جھوٹی تعویلیں دے دے کر میں خود اور آپ لوگوں کو مزید فریب نہیں دے سکتی۔ اس کے سنجیدہ لب و لہجے پہ دونوں چونک گئے تھے، وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اتنے دنوں سے جاری بحث نے دکھ کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ اس کی اپنی ذات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ عابس اپنی بہن کے لیے مہرہ بنا کر اسے چھوڑنے تک کی دھمکی دے چکا تھا۔ میں نے آپ دونوں کے سامنے مبالغہ سے کام لیا تھا کہ حسن بھائی اور وردہ آپا کے رشتے کی بات میرے ذہن میں آئی۔ عابس نے کہا تھا کہ میں آپ دونوں سے اس سلسلے میں بات کروں۔ میں نے آپ دونوں سے بات کی، آپ لوگوں کا انکار بھی پہنچا دیا، لیکن عابس زور دیتے رہے۔ ان کی فیملی نے شرط رکھ دی ہے کہ اگر ہم وردہ آپا کو مانگنے ان کے گھر نہیں گئے تو میری رخصتی کبھی نہیں ہوگی۔ عابس فیملی کے ہم نوا ہو کر زور دے رہے ہیں کہ میں کسی طرح آپ لوگوں کو راضی کروں ورنہ وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ بہت سی دل شکن مقام تھا کہ شوہر کے ہاتھوں ہوئی تذلیل کا تذکرہ باپ اور بھائی سے کیا جائے، لیکن عزت دینے والا مرد جب خود ہی تذلیل کرانے کا باعث ٹھہر جائے تو عورت یوں ہی سبکی محسوس کرتی ہے۔ جب بھی وہ اس وقت سب کہہ دینے کے بعد محسوس کر رہی تھی، اس کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے دونوں شاکڈ رہ گئے تھے۔ شک تو ہمیں پہلے ہی تھا اور تم ہمیں آج بتا رہی ہو، اکیلی پریشان رہی۔ حسن بے ساختہ اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ مان کے احساس سے آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ مجھے عابس سے ایسی امید نہیں تھی، جعفری صاحب کی افسوس بھری آواز نکلی۔ عابس اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہم بات کریں گے اسے، حسن ڈھارس دے رہا تھا۔ ہمیں لوگوں کو پہچاننا ہی تو نہیں آتا بابا بھائی، عابس سے کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بچھائی بساط کا مورا نہیں ہوں جس سے چل کر وہ اپنی بازی جیت جائے۔ وردہ آپ لوگوں کو پسند نہیں اور انکار کی صورت عابس نے مجھے طلاق کی دھمکی دی، ضدنی انا سے۔ قطع نظر اب میری نظر میں اس نکاح کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچی۔ جس شخص نے نکاح کے بعد سے رنگ دکھانا شروع کر دیے، اسے مزید اچھی امید ابس ہے۔ محبت تو مجھے عابس سے تھی ہی نہیں۔ اندر زور سے اسی جملے کی باز گزشت ہوئی تھی، لیکن آواز کسی اور کی تھی، وہ چونک سی گئی۔ لیکن جب عابس نے اپنی خواہش کا اظہار کر کے بابا سے اپنی فیملی کو بھیجنے کی بات کی تو میں چپ کر گئی کہ میری شادی کس سے ہوتی تھی۔ اس کا فیصلہ میں نے آپ دونوں پہ چھوڑا ہوا تھا، لیکن بابا شاید اسے عابس میں میری دلچسپی سمجھنے لگے۔ نکاح ہو گیا، لیکن نکاح کے پاس سے جس طرح عابس نے مجھے ذہنی اذیت میں رکھا ہوا ہے، اسے دیکھ کر مجھے یہی بہتر لگ رہا ہے کہ میں خلا کا نوٹس بھیج دوں۔ مجھے عابس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ ابھی وہ دونوں پہلے دھچکے سے نہیں سنبھلے تھے کہ شنائل جعفری کے سنجیدگی سے سنائے گئے فیصلے پر چونک گئے۔ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو، نکاح کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ جب دل چاہا باندھ لیا، جب دل ہوا توڑ دیا۔ ہم بات کریں گے عابس اور اس کی فیملی سے، تم جذباتی نہ ہو، تمہارا رشتہ ہم نے جوڑا ہے تو ہینڈل بھی ہم کریں گے۔ غصے سے معاملات بگڑتے ہیں، تم اکیلی نہیں ہو۔ حسن اسے پچکار رہا تھا، وہ چپ ہو گئی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی ویڈیو بڑے سے ایل ای ڈی پہ چل کے بند ہو گئی تھی اور ایک بار پھر سے پلے کر دیا گیا تھا، اور ایسا پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہو رہا تھا۔ ویڈیو ختم ہونے کے بعد پھر سے چلائی جاتی تھی۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ویڈیو چل پڑی تھی۔ اس نے ذرا سا ریوائنڈ کیا تھا، وہ برس رہی تھی۔ گھنی پلکوں والی آنکھیں شرارے اگل رہی تھیں تو رخسار غصے کی سرخی سے تمتما رہے تھے۔ اس کے بعد وہ بھی منظر میں داخل ہوا تھا اور وہ اسے بھی رگید کر سارے بھرم کرکرا کر گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ غصہ آنے کے بجائے اسے ہنسی آ رہی تھی۔ لڑکی میں کوئی بات تو تھی جو وہ ہاسپٹل میں اس کی کھچائی نہ کر سکا، اور اب ویڈیو دیکھے آنکھیں اس پہ نثار تو دل فریفتہ ہو چکا تھا۔ اسے فون اٹھا کر کچھ ہدایات کی تھیں اور چند گھنٹوں میں ہی شنائل جعفری کا بایو ڈیٹا اس کے سامنے آ چکا تھا۔ باقی تو ساری تفصیلات معمول کی تھیں، سوائے اس کے کہ چند روز قبل اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ سخت برہم ہوا تھا۔ اٹھا پٹک ہر کمرے کی چیزوں کی جگہ بدل گئی۔ سفید ریشمی پردے کھینچے جانے پر احتجاجاً زور زور سے پڑپڑانے لگے۔ بیش قیمتی پرفیوم کی بوتلیں قالین پہ اوندھی پڑی، خوشبو بکھرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ مجھ سے پہلے کیوں کیسے وہ چلا رہا تھا۔ ذہن نے کام کیا۔ فون کھینچ کر ایک بار پھر منتظر تھا۔ انتظار اعصاب شکن تھا۔ اگر رپورٹ اچھی ہوتی تو شنائل کی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے ہی نکل جانے کی ٹھان لی۔ خود سے کیا گیا عہد چند گھنٹوں کے انتظار کو صدیوں پر محیط کر گیا۔ فون کی ٹون بجی اور اس کی بے چینی کو قرار مل گیا کہ زندگی سے نکلنے کی باری کسی اور کی آ گئی تھی۔ اگلے ہی روز شنائل کالج کے باہر اسے دیکھ کر چونکی تھی۔ سہیلیوں نے گھسیٹ کر لے جاتے بتایا تھا کہ وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سیاستدان کا بیٹا جاگیردار کی اولاد شوٹ بھی کر دیتا تو سڑک پہ بے فکری سے دندناتا پھرتا۔ اسے بھی تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا۔ اس وقت تو وہ غصے میں جو ہوا سو ہوا، اسے دوبارہ دیکھ کر وہ کنی کترا رہی تھی۔
لیکن شارون سکندر راہ میں آ کر پسندیدگی کا اظہار کر گیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولتی نکاح کا جتا گئی تو پتہ ہے کہہ کر مسکراتا اسے شوق کر گیا، اور پھر شارون سکندر اس کی زندگی میں نہ جانے کے ارادے سے گھستا چلا گیا۔ اسے روکنے کی ہر کوشش شنائل کی بیکار گئی تھی۔ وہ ہر بار نئے داؤ آزما کے آ جاتا تھا۔ عابس آیا بیٹھا تھا۔ حسن سبھاؤ سے بات کر رہا تھا۔ جعفری صاحب کسی قدر برہمی کا اظہار کر رہے تھے اور عابس معصوم بنا معافی مانگ رہا تھا۔ آپ دونوں مجھے جتنا برا بھلا کہیں کم ہے۔ میں غلطی پر ہوں، اس کا اچھی طرح احساس ہے، لیکن میں کیا کروں؟ اماں نے مجھے بے حد مجبور کر دیا ہے۔ وہ تو اس نگاہ کے خلاف تھیں کہ مجھے پہلے آپا کی کہیں بات بن جائے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ آپ لوگ شنائل کا رشتہ کہیں طے نہ کر دیں، اس لیے انہیں منا لیا۔ میرے لیے شرم کا مقام ہے کہ بڑی بہن بیٹھی رہے اور میں نکاح کر کے رخصتی بھی کروا لوں۔ ابا سر پہ نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی ماں بہن کو ہینڈل کر رہا تھا۔ جب انہوں نے بات نہیں مانی تب شنائل کو مجبور کیا اور غصے میں غلط بات کہہ دی۔ بخدا میرا مقصد کبھی نہیں تھا، غصے میں کہہ گیا۔ شنائل کو کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ماں بہن کو کہاں نکال باہر کروں؟ ان کا میرے سوا اور ہے ہی کون؟ آپ لوگ میری بہن سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتے، مت جوڑیں، لیکن اتنی گزارش ہے کہ ایک اچھا لڑکا ڈھونڈنے میں میری مدد کر دیں تاکہ میں بہن کی ذمہ داری پوری کر کے شنائل کو عزت سے رخصت کروا لوں۔ اس کے بعد شنائل کو کوئی تکلیف پہنچاؤں تو آپ کا جوتا میرا سر۔ اب اس ماں بہن کی آڑ میں مجبوری کی داستان سنا گیا کہ وہ دونوں جو ہاتھ سے برہم تھے، اس کی کلوگیر آواز اور آنکھیں رگڑنے پہ دھیمے پڑ گئے۔ چائے بناتی شنائل نے ساری گفتگو سنتے چینی کا جار زور سے بند کیا تھا۔ چائے دے کر آنے کے بعد گفتگو میں تبدیلی ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ اندر نہیں گئی تھی۔ وقت رخصت عابس اس سے بھی معافی مانگ کر چلا گیا تھا۔ شنائل پھر اپنے سسرال جانے کی تیاری کر لو۔ حسن اور جعفری صاحب باہر آئے تو وہ ان کی شکلیں دیکھنے لگی تاکہ جان سکے کہ کیا معاملات طے پائے۔ حسن نے شوخی سے کہا تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ تمہیں رخصت نہیں کر رہے بلکہ بابا کے ساتھ سسرال بھیج رہا ہوں تاکہ بھابھی کو شگن کی چیزیں تھماؤ۔ حسن اس کی حیرانی پہ ہنس رہا تھا۔ قربانی؟ لہجہ گلا آمیز ہو گیا۔ قربانی کیسی؟ لڑکی تو تم نے میرے لیے دیکھنی ہی تھی، بس زحمت سے بچ گئی، اور طرح طرح کی چائے بسکٹ چکھنے سے بھی۔ حسن نارمل لہجے میں کہہ کر احساس قربانی سے نکالنے کی صحیح کرنے لگا۔ اس نے نظریں جعفری صاحب پر جما دیں۔ فطرت کا اندازہ تو ساتھ رہ کر ہی ہوتا ہے، اجنبی لڑکی بھی جانے کیسی نکلے۔ اللہ وردہ کو ہمارے حق میں اچھا رکھے، آمین۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر جعفری صاحب اندیا دے کر چلے گئے تو اس کی نظریں دوبارہ حسن پہ جم گئیں۔ نہ کریں لفظ آپ دیدہ ہو گئے۔ حسن مان سے ساتھ لگا گیا۔ پگلی، یہ تمہارا نکاح بچانے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں۔ آپ اس پر غصہ تھا لیکن اس کی کہانی سن کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کی کنڈیشن بھی بری ہے، بڑی بہن بیٹھی ہے اور اس نے نکاح پڑھوا لیا۔ سوچو اسے کتنی ذلت اٹھانا پڑتی ہوگی ماں بہن سے۔ نیچرل بات ہے، بڑی بہن کی عمر نکل جائے تو ماں بہن ویسے ہی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ میں بس معاشرے میں موجود ایک فیملی کو اس کشمکش سے نجات دلانا چاہ رہا ہوں۔ ویسے دیکھا ہے تمہاری نند کو، اتنی بری بھی نہیں ہے، بس آنکھیں ذرا مینڈک جیسی ہیں۔ حسن اتنے متورانہ انداز میں سب کہہ گیا کہ وہ بھی ہر کردار کا درد خود پہ محسوس کر کے چپ سی ہو گئی۔ آخر کے جملے پر ہنسی آئی تو ساتھ پلکیں بھی خشک کر گئی۔ آپ اس کے لیے کوئی بات دل میں نہ رکھنا۔ جذباتی ہو گیا، پریشر ہینڈل نہ کر سکا۔ حسن اس کی سائڈ لے رہا تھا۔ نکاح بڑوں نے پڑھوایا تھا اور وہی نبھانے کا کہہ رہے تھے تو وہ اس پر بھی راضی ہو گئی۔ شدید افسوس ہوا تمہاری طلاق ہوتے ہوتے ٹل گئی۔ یہ عابس کی ایک جذباتی چال تھی جس میں تمہاری فیملی اور تم آ گئی ہو۔ جب اسے لگا کہ ٹیڑھی انگلی سے گھی تو ہاک نکلنا ہے، الٹا تم سے جڑا رشتہ بھی ہاتھوں سے پھسل رہا، تو مظلومیت کا چولا پہن کر آنسو بہا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شارون سکندر کا تعزیتی فون کال موصول ہوا تھا۔ تمہیں کیسے خبر کہ عابس آنسو بہا کر گئے ہیں؟ وہ چونکی اور ارد گرد نظر دوڑا کر جائزہ لینے لگی کہ اس کے گھر میں کوئی خفیہ کیمرے تو نصب نہیں۔ تمہارے گھر کوئی خفیہ کیمرہ نہیں لگا۔ اتنا گھٹیا نہیں ہوں، لیکن گھٹیا لوگوں کی بڑی اچھی پہچان ہے۔ جواب پہ سکون ملا تھا، نظر کو بھی ذہن کو بھی، ورنہ تو وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ عابس کیا ہیں یہ مجھے تم سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے شوہر ہیں، اچھے ہیں۔ اگر وہ اتنا ہی اچھا ہے تو ابھی تک تم نے اسے میرے متعلق کیوں نہیں بتایا کہ کوئی لوفر تنگ کر رہا ہے؟ ذرا دو چار بڑکے مار کر اسے سائڈ لگا دیں۔ غالباً عابس کے لیے کی گئی تعریف ناگ کی طرح محسوس ہوئی تھی، تبھی وہ کڑے لہجے میں کڑا سوال کر گیا۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ میری شکایت آپ اس سے اس لیے نہیں لگا سکتی محترمہ کہ آپ کو بھی پتا ہے آپ کا سچ سن کر وہ الٹا آپ پہ شک کرے گا، آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گا، اور بات شاید سچ پر مبنی تھی، تبھی تو وہ اب تک اس کے متعلق بتا نہیں سکی تھی۔ نکاح کے بعد عابس کے انداز اتنی تیزی سے بدلے تھے کہ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آیا وہ قابل بھروسہ ہے بھی یا نہیں، کہیں وہ الٹی اس کے کردار پر انگلی تو نہیں اٹھائے گی۔ شوہر پہ نہ صحیح لیکن اپنے باپ بھائی پہ مکمل بھروسہ ہے کہ تمہاری شکایت کی تم اس سے اگلا سوال کیے بنا وہ تمہاری طبیعت پوچھیں گے۔ وہ بلبلا گئی۔
اس سے اختلاف نہیں رکھتا۔ اگر کہوں کہ میں خود شدت سے منتظر ہوں کہ تم کب باپ اور بھائی سے شکایت کرتی ہو، وہ میرا گریبان پکڑے اور میں تمہارے عابد صاحب اور ان کی فیملی کا کچا چھٹا کھول کر رکھ دوں، ساتھ ہی اپنی عرض بھی دوں اس وعدے کے ساتھ کہ تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ اس کے پاس جیسے ہر بات کا جواب پہلے سے بنا رہتا تھا، وہ تو بلبلا ہی گئی۔ شٹ اپ، تمہاری حسرت کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی، ظالم لڑکی، وہ ہنسا تھا۔ وہ جعفری صاحب کے ہمراہ وردہ کو مانگنے گئی تھی اور اگلے ہفتے شادی کی بات رکھ کر فاطمہ نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ ہاں تو حسن بھی تو چلا جائے گا ایک ماہ بعد، شادی کے بعد 15 دن تو رہ لے بیوی کے ساتھ۔ فاطمہ بیگم کے چمک کے بولنے پر جعفری صاحب کے سارے اعتراض دم توڑ گئے۔ انہوں نے حسن سے مشورہ کیا تو اس نے سب کچھ ان پہ چھوڑ دیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن 10 دنوں میں شادی کی تیاری، پیسے کم ہے کہ ابھی تو نکاح کی تقریب ہوئی ہے۔ جعفری صاحب پریشان تھے۔ بابا، شادی زیادہ گرینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس قریبی لوگوں کو بلا لیں۔ حسن نے سمجھایا۔ اکلوتے بھائی کی شادی اتنی ایمرجنسی اور سادگی کے ساتھ شنائل نے احتجاج کیا۔ اسے بھی فاطمہ کی جلدی کھل رہی تھی، لیکن عابد یہاں بھی ہاتھ پاؤں جوڑ کر انہیں ہاں کہنے پہ کمر بستہ تھا۔ چلو سب کچھ بچت میں کر بھی لیں تو بری میں گولڈ کہاں سے لائیں، جعفری صاحب نے دھیان دلایا۔ میں نے سارے پیسے کاروبار میں لگا دیے ہیں، حالی ہاتھوں، بعد میں بنوا دیں گے۔ حسن نے راہ دکھائی۔ نہیں، بری دنیا دیکھتی ہے، سب کی ہوگی۔ جعفری صاحب انکاری تھے، جلدی کے کھیل نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ حسن کے جانے کے دن بھی قریب تھے، وہ بھی اس حقیقت کے باعث زیادہ انکار نہیں کر سکے تھے۔ میرا گولڈ کا سیٹ موجود ہے، وہ بھابھی کو دے دیں، بعد میں مجھے بنوا دیجیے گا، شنائل نے یاد دلا کر مسئلہ حل کرنا چاہا۔ نہیں، وہ سیٹ تمہاری ماں تمہارے لیے بنوایا تھا، اسے کسی کو نہیں دے سکتا۔ جعفری صاحب کے انکار پہ حسن بھی چپ ہو گیا۔ بھابھی اس گھر کی بہو ہوں گی بابا، کیا حرج ہے، اس نے اختلاف کیا۔ مرحومہ زندہ ہوتی اپنی خوشی سے دیتی تو اور بات تھی، اب مرحومہ کی نشانی جس کے لیے ہے اسے ہی ملے گی۔ جعفری صاحب کا لہجہ قطعی تھا۔ ایسا کرتے ہیں، بری میں شنائل کا گولڈ سیٹ رکھ دیتے ہیں، سبکی سے بچ جائیں گے، جیسے ہی پیسے آئے فوراً سیٹ بنوا کر وردہ کو دے دیں گے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ حسن کی بات شنائل کے دل کو بھی لگی۔ دھوکہ؟ جعفری صاحب گو مگو کی کیفیت میں تھے۔ دھوکہ کیسا بابا؟ جلدی بھی تو انہیں ہے، اور بعد میں ہم کون سا پیتل کا سیٹ بنوا کر دیں گے، گولڈ کا ہی ہوگا۔ حسن نے سمجھایا تو بے دلی سے مان گئے۔ سمجھایا بھی تھا کہ آپ اس کی بہن کو بھابھی نہ بناؤ، لیکن میری سنتا کون ہے، اچھا ہے خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی مارو۔ آ جائے وردہ بی بی گھر، تمہیں ہی اس نے دودھ سے مکھی کی طرح نہ نکال دیا تو پھر کہنا۔ شارون سکندر رشتہ طے ہو جانے پر اسے جھاڑ پلا رہا تھا۔ ہماری مرضی، ہم پیر پہ کلہاڑی ماریں یا سر پہ؟ آپ کی جگر میں کیوں درد اٹھ رہا ہے؟ چین کیوں نہیں پڑتا آپ کو، جو ہر بار ذلیل ہونے کو نئے نئے نمبر سے میسیجز کرتے ہیں، پرائیویٹ نمبر یوز کرتے ہیں؟ وہ ایک بار پھر جھنجھلا کر کال کاٹ گئی تھی۔ یہ شخص، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرے۔ وردہ گھر میں آ گئی تھی اور آتے ہی گھر میں اس کی اجارہ داری نظر آنے لگی۔ کھانا اس کی مرضی سے پکنے لگا تھا، صبح شام گھومنا پھرنا اس کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ وہ خوش تھی کہ بھائی کی زندگی میں رنگ بکھرے۔ جعفری صاحب بھی اس تبدیلی پہ چونکے، لیکن بیٹے کی خوشی کے لیے شاد تھے۔ حسن کے جانے کا وقت بھی آ گیا اور وہ چلا گیا، پیچھے وہ تینوں رہ گئے۔ وردہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، میز لگنے پر شنائل کی پکار پر آ جاتی تھی اور پھر سے غائب۔ گھر کے کاموں میں بس ذرا دلچسپی تھی، ہاں بازار سے سودا سلف لانے کی شوقین تھی۔ جعفری صاحب نے اعتراض بھی کیا، لیکن وہ بوڑھا ہونے کا احساس لا کر انہیں گھر پہ بیٹھنے کا کہہ کر خود چل پڑتی تھی کہ آج مچھلی مارکیٹ جائے گی تو کل کلیجی پکے گی۔ اب تو سب ٹھیک ہے نا، مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں؟ اب اس دل لگی کر رہا تھا۔ آپ سے کیا شکایت ہوگی، بس بھابھی اپنی منمانی زیادہ کر جاتی ہیں، گلا زبان پر آ گیا۔ گھر میں بڑی تھی نا، پھر اماں کی لاڈلی، تو بس عادت بگڑ گئی ہے۔ اچھا ہے نا، باہر کے کام خود دیکھ لیتی ہیں، اب تمہارے بوڑھے بابا کہاں خوار ہوتے پھریں گے گرمی دھوپ میں۔ اب اس در پردہ بہن کی سائڈ لے گیا۔ اتنے بوڑھے نہیں ہیں میرے بابا، وہ برا مان گئی۔ اچھا بابا، آبس ہنس دیا۔ اسی وقت کسی نے جھٹکے سے شنائل کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا تھا۔ ذرا شرم نہیں ہے، سارا دن ساری رات فون سے لگے رہتے ہو، یہاں تو کسی کو کوئی کام ہے ہی نہیں، لوگ فارغ فالتو سینے پہ منہ ڈل رہے ہیں، تم تو کام سے لگو، 2 گھڑی اماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ گلا کر رہی تھی مجھ سے کہ تم ان کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اب سے کام کم آئے رخصتی کروا لینا، پھر آرتی اتارتے رہنا۔ شنائل ابھی حیران ہی ہوئی تھی کہ روز فون کو گھور گھور کر دیکھنے والی وردہ نے آج کارروائی کر دی تھی۔ آبس کو باتیں سناتی جاتی ہیں۔ آبس بھی اچانک بہن کی آواز پہ سر پہ ٹاس آ گیا۔ خود تو کسی کام کی ہو نہیں، میرے بھائی کو تو بیکار نہ کرو، ایسی بھی کیا آگ لگی ہوئی ہے کہ ہر وقت فون سے جڑی رہتی ہو۔ کال کاٹ کر سیل فون بیڈ پہ پھینکتے وردہ کڑے کڑے تیوروں سے استفسار کر رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی، لیکن وردہ بھائی ہونے پہ اکڑ دکھا رہی تھی، اور صحیح تو دکھا رہی تھی۔ شوہر بہن کی آواز پہ دبک کے بیٹھ گیا تھا اور دوبارہ کال کرنے کی اس میں ہمت بھی نہیں ہوئی تھی۔ کھلنے لگے نا جوہر کہ وردہ بیگم کس قول و فعل کی عادی ہیں اور ان کے گھر میں کتنی مہذب زبان بولی جاتی ہے، وہ چڑھا رہا تھا۔
بچ کے رہنا اسے۔ اگلا مشورہ ٹون کی صورت بچا تھا، اس نے وائی فائی ہی نوچ کے پھینک دیا۔ وردہ کی زبان درازی نے دونوں باپ بیٹی کو چپ کروا دیا تھا۔ ابھی وہ اس کی کال کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے سب جانتا ہے۔ جعفری صاحب کی پکار پہ باہر نکل آئی۔ جی بابا۔ جعفری صاحب دروازے پہ کھڑے تھے اور ایک عجیب سا آدمی دروازے سے جھانک رہا تھا۔ تم نے 2 دن پہلے سبزی ادھار لی تھی؟ سبزی فروش پیسے مانگنے آیا ہے، جعفر صاحب حیرانی کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ تحیر پھیل گیا۔ نہیں، میں کب سبزی لینے جاتی ہوں؟ وہ انکاری تھی۔ میری بیٹی انکار کر رہی ہے، تم غلط گھر آ گئے ہو۔ جعفر صاحب نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ او بھائی، کیوں دماغ خراب کر رہا ہے؟ تمہارا نام ہی شنائل ہے نا؟ سبزی والا دروازے پہ ہاتھ رکھ کر بند کرنے سے روک کر شنائل سے استفسار کرنے لگا۔ جی؟ وہ حیران ہوتی حامی بھر گئی۔ دیکھا، یہی شنائل ہے، ہم کیسے غلط گھر میں آ گیا؟ خان فاتحانہ انداز میں جعفری صاحب سے ہم کلام تھا۔ لاؤ بی بی 400 نکالو، شنائل سے تقاضا کرنے لگا۔ میں نے تم سے کوئی سبزی نہیں لی، کیا تماشا لگا رہی ہو؟ اسے غصہ آنے لگا۔ تم نے شکل دیکھی ہے لڑکی کی؟ میری بیٹی تو تمہیں پہچانتی بھی نہیں۔ جعفری صاحب پریشان ہونے لگے تھے۔ او بابا، ہم کیا شکل دیکھتا پھرے گا؟ تمہاری بیٹی نقاب کر کے آتی ہے، ہمیشہ ہم سے ہی سبزی لیتی ہے، پیسہ نہیں تھا تو گھر سے آ کر لینے کا بول کر چلی گئی۔ اب مکر رہی ہے، تم اس سے پوچھو کہ سبزی کس کے گھر دے کر آئی ہے، ہمارا ٹائم خراب نہ کرو۔ سبزی فروش برا مان کر چلانے لگا۔ شنائل حیران پریشان کھڑی تھی۔ جعفری صاحب نے اس تکرار سے بچنے کے لیے 400 سے تھمائے اور چلتا بنا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ وہ حیران تھی۔ وردہ بیٹا، تم نے کسی سے سبزی ادھار لی تھی کیا؟ وردہ کچن سے سیب کی بائٹ لیتے نکلی تو جعفری صاحب کسی خیال کے تحت اسے پوچھ بیٹھے کہ سبزی سودا وہی لاتی تھی۔ میں کیوں کسی سے چیزیں ادھار میں لینے لگی؟ میرا میاں شارجہ میں سے لے کما رہا ہے کہ میں ٹکے ٹکے کے لوگوں سے ادھار لوں؟ وہ الٹا انہیں سنا گئی۔ سبزی فروش کی باتیں سن لی ہیں میں نے، اپنی بیٹی سے پوچھیں کیسے سبزی فروش کو نام اور ایڈریس تک بتا آئی۔ وردہ ایسی نظروں سے دیکھنے لگی کہ شنائل خود کو ہی چور سمجھنے لگی۔ شنائل کیوں جھوٹ بولے گی؟ گھر کا سامان تو تم ہی لاتی ہو، اسی لیے پوچھا۔ لاتی ہوں تو کیا برائی کر دی؟ آپ کا ہی ہاتھ بٹا رہی ہوں، تعریف کی بجائے آپ الٹا سنا رہے ہیں۔ اور شنائل جھوٹ نہیں بولتی تو آپ کے خیال میں جھوٹی ہوں؟ وردہ چڑھ دوڑی تو جعفری صاحب ہی چپ ہو گئے۔ بابا کا یہ مطلب نہیں تھا بھابھی، پہلے کبھی ہمارے گھر ایسا ہوا جو نہیں ہوا تو اس سبزی فروش سے جا کے پوچھو اب کیوں ہوا، کیوں تمہارا نام لے کر پیسے مانگنے آ گیا؟ وردہ چمک کے بولی۔ بس بحث ختم کرو بہو، آپ سے تمہیں گھر کا سودا سلف لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کر لوں گا یہ کام۔ جعفری صاحب ناگواری سے فیصلہ سنا گئے تو وردہ بھی ہوں کر کے چلتی۔ نئے پرنسپل کی تقرری مبارک ہو۔ 2 روز بعد وہ خوشخبری دے رہا تھا، وہ بے طرح چونک گئی۔ پرنسپل کے کلاس لینے کے بعد وہ اگلے روز ڈرتے ڈرتے کالج گئی تھی، پھر سے شارون سکندر کی موجودگی اس کا تماشا نہ بنا دے۔ سہیلیوں کے نے بلاوے پہ ایک اریدا بھی تھا مگر وہ ٹال گئی تھی، معمول کے بلاوے سے موسوم کر گئی۔ کہیں شارون سکندر کی وجہ سے کسی نے کمپلین تو نہیں کر دی تھی؟ فہمی دوست کم جاسوس زیادہ تھی، اس کے استفسار پہ شنائل دل ہی دل میں شارون کو کوسی نفی میں سر ہلا گئی۔ فہمی اور باقی سب تو چپ ہو گئی تھی، لیکن کالج کی بچائے شارون سکندر کو اسٹاپ پہ دیکھ کر سب نے اس کی بات کا کتنا یقین کیا تھا وہ جاننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے اگلے دن نئے پرنسپل کی آمد کی باز گزشت ہوئی، وہ چونک گئی، لیکن اتفاق جان کر سر جھٹک گئی۔ اس کی دانست میں تقرر اور تبادلے تو ہوتے رہتے تھے، لیکن شارون سکندر کی مبارکباد پہ ٹھٹک گئی۔ تم نے کروایا؟ کرنے سے پہلے بتایا تو تھا، تمہیں جھوٹ لگا ہوگا۔ اس کی حیرانگی پہ مزہ لے رہا تھا۔ کتنوں کے تبادلے اور سسپینڈ کرواؤ گے؟ وہ جل ہی تو گئی۔ تمہاری طرف انگلی اٹھانے والے کا ہاتھ جسم سے اکھیڑ دوں، یہ تو پرنسپل تھا جس نے کرسی کا فائدہ اٹھا کر تمہیں 2-4 باتیں سنا دیں۔ اب ترستا رہے گا ساری زندگی کرسی کے لیے، کرپشن، جعلی ڈگری کی پیشیاں بھگتتا پھرے گا۔ اعتماد قابل رید تھا۔ شارون سکندر کی بڑھتی حرکتوں سے وہ خوفزدہ ہونے لگی تھی، وہ اس کے لیے مرنے مارنے کو تیار تھا، وہ اس کی دیوانگی سے ڈرنے لگی تھی۔ بار بار سوچا تھا کہ حسن اور جعفری صاحب کے کانوں میں بات ڈال دے، جانے اب اس کے متعلق اس کے پاس کیا ثبوت تھے کہ اسے یقین تھا سچ جان کر اب اس کو کہانی سے نکال دیا جائے گا۔ شنائل اپنی ذات سے اپنے پیاروں کو کوئی تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی، جانے شارون سکندر اب اس کو غلط کرنے کے لیے کیا جھوٹ گھڑ کے لے آتا اور اس کے سگے برداشت بھی نہیں کر پاتے یا نہیں۔ ہر زاویے سے سوچنے کے بعد وہ اب اس کو اعتماد میں لینے کا پلان بنا کر اس کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ بھی وہ لفظوں کو تول ہی رہی تھی کہ سبزی والے کے ادھار پہ اب اس سے تفتیش کرنے لگا۔ وہ ایک ثانیے کو چپ سی رہ گئی کہ وردہ نے اب اس کے کان بھر دیے تھے۔ سبزی فروش کے بعد آن لائن سوٹ والا بھی اس کے نام پہ یہ باتیں سنا کر 6,000 لے گیا تھا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اسے کب آرڈر کیا تھا۔ جعفری صاحب بھی اسے دیکھ رہے تھے اور کبھی پھینکے ہوئے سوٹ کو جو اسے تیش میں پھینک دیے تھے۔ تمہیں پسند نہیں آیا تو میں رکھ لیتی ہوں، آخر کو میرے میاں کی پردیس کی حق حلال کی کمائی سے یہ گھر چلتا ہے، ان کی خون پسینے کی کمائی میں کچرے میں تو جانے نہیں دوں گی۔ وردہ سوٹ اٹھا کر باتیں سنا رہی تھی اور پھر سوٹ لے کر کمرے میں چلتی بنی۔ بعد میں اس نے چاڑ لگا کر نہ صرف عابس بلکہ حسن کو بھی سب کہہ دیا تھا۔ بابا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آئے دن کوئی نہ کوئی ادھار والا میرا نام لے کر آ جاتا ہے۔ شنائل سخت پریشان تھی، اس نے محسوس کیا تھا کہ گھر سے نکلنے پر اب لوگ اس پر نظر رکھتے تھے۔
ایک دوسرے کو ٹھوکا دے کر اس کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ میرا خیال ہے ہمیں حسن کو زور دینا چاہیے کہ وہ وردہ کو اپنے پاس بلا لے۔ جعفری صاحب دانا آدمی تھے، صبح کے نکلے شام ڈھلی لوٹتے تھے، اور ان سے ایک ذرا پہلے شنائل یونیورسٹی سے آتی تھی۔ وردہ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی، جانے کون آتا تھا، وہ کہاں جاتی تھی، اور پھر آئے دن اس طرح کے تماشے جعفری صاحب محسوس کر رہے تھے کہ محلے دار چپتی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ دبے لفظوں میں شنائل کا نام بھی سننے میں آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے بھی باتوں باتوں میں بیٹی کی جلدی رخصتی کا زور دے کر ان پہ سوچ کے در کھول دیے تھے۔ ان کی سوچوں کی ہر تان وردہ پر جا کر ٹوٹ رہی تھی، لیکن بنا ثبوت کے الزام لگا کر وہ کسی فساد کو ہوا دینا نہیں چاہتے تھے کہ شنائل وردہ کے بھائی سے جڑی ہوئی تھی۔ اس کے رشتے پہ آنچ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سو انہیں یہی حل مناسب لگا۔ شنائل عابس کو اعتماد میں لے کر ہر بات کرنا چاہ رہی تھی، شارون سکندر کے قصے کو آشکار کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے عابس کے تفتیشی لہجے نے روک دیا۔ آپا نے مجھے قسم دی ہوئی تھی کہ تم سے باز پرس نہ کروں، لیکن روز کوئی نہ کوئی تمہارا نام لے کر پیسے مانگنے آ رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ اور یہ تم سارا دن فون پہ کس سے باتیں کرتی رہتی ہو؟ سارا کام آپا کے ذمے چھوڑ کر کسے ٹائم دے رہی ہو؟ اب تو میں بھی کم ہی کال کرتا ہوں۔ وہ تفتیش کے بجائے الزام لگا رہا تھا۔ بہت نئی نئی باتیں سن رہا ہوں تمہارے حوالے سے۔ وہ تو شکر ہے کہ آپا تمہارے گھر میں ہے، ورنہ مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا تمہارا کردار کیسا ہے۔ کیسا ہے میرا کردار؟ اب اس کی ساری باتیں تحمل سے سن کر آخر میں اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ چوری اور سینہ زوری، بجائے اپنی حرکتوں پہ نادم ہو کر معافی مانگنے کے تم میرے منہ کو آ رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اب اس بک جھک کے فون بند کر چکا تھا اور وہ اس الزام تراشیوں پہ جھلستی رہی۔ ہو گیا شوق پورا، ٹوٹ گیا بھرم عابد صاحب کا۔ جو شخص نکاح کے بعد بھی بیوی کی پارسائی کو دوسرے تیسرے کی آنکھ سے جانچے تو لعنت ہے ایسے شخص پر۔ کہا تھا نا اس کی برائی تم پر ثابت نہیں کروں گا، وہ خود تم پر کھل جائے گا جتنی جلدی ممکن ہو۔ وردہ بیگم کو شارجہ بھیجنے کے انتظامات کرو۔ تمہارا نام لے کر وہ سب سے پیسے کھا کر تمہیں بدنام کر رہی ہیں۔ میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ عورت ذات ہے تبھی موجود ہے، ورنہ اب تک لاپتہ ہو چکی ہوتی۔ شارون سکندر کے وردہ پر آ کر ٹریک بدلنے پر وہ چونکی تھی۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں کیا اور کتنا جانتا ہوں، اس ذکر کو رہنے دو۔ ان نو سرباز ٹھگ اور پیسہ بنانے کے طریقے الگ ہیں۔ وردہ بیگم تو اس فیملی کی بہترین کھلاڑی ہیں۔ وہ گول مول بات کر گیا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسی چونکا دینے والی باتیں کر جاتا تھا کہ وہ کئی لمحے تک فون بند کرنا ہی بھول جاتی تھی۔ اسرار بیکار تھا، وہ اتنا ہی بتاتا تھا جتنا ضروری سمجھتا تھا۔ وردہ گولڈ کا سیٹ پہن کر سیلفی بنا رہی تھی جب باہر سے جعفری صاحب پکارنے لگے۔ برا سا منہ بنا کر وہ سیٹ اتار کر باہر چلی آئی تھی۔ پیسوں کی بجائے حسن نے جاننے والے کے ہاتھوں گولڈ کا سیٹ ہی بھجوا دیا تھا، جعفری صاحب کے نام ہی بھجوایا تھا تاکہ معاملہ سہولت سے نپٹ جائے۔ سیٹ تو بہت پیارا بھیجا ہے بھائی نے۔ وردہ آئی تو شنائل کو گولڈ کا سیٹ دیکھنے اور بھائی سے منسوب جملہ سن کر وردہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ جی آپ نے بلایا؟ پوچھ جعفری صاحب سے رہی تھی، لیکن نظریں شنائل کے ہاتھوں میں موجود گولڈ کے ڈبے کی طرف تھیں۔ حسن نے سیٹ بھیجا ہے، بیٹھ کے سکون سے دیکھ لو۔ جعفری صاحب کے نرمی سے کہنے پر وہ جھٹ سے شنائل کے قریب ہو کر ڈبہ اس کے ہاتھ سے کھینچنے والی ہی تھی جب شنائل نے خود آگے بڑھا دیا۔ حسن نے بھیجا ہے سن کر خوشی ہوئی تھی، پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ کس کے لیے۔ اس کی عقل کے مطابق وہ اکیلی ہی میاں کے مال کی وارث تھی۔ تبھی سیٹ وفورے شوق سے گلے سے لگا کر انگوٹھی پہن کر خوش ہونے لگی۔ اس کے انداز پہ وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ پسند آیا؟ جعفری صاحب خوش دلی سے استفسار کر رہے تھے۔ بالکل، بہت خوبصورت ہے۔ وردہ فریفتہ ہو گئی تو انہیں سکون ملا۔ بیٹا یہ سیٹ سنبھال کے رکھ لو اور بری والا سیٹ لا کر دے دو۔ کیوں؟ جعفری صاحب کے سہولت سے کہے جملے پر وردہ کی تیوری اور آنکھیں دونوں چڑھ گئیں۔ وہ سیٹ شنائل کا ہے، اس کی مرحومہ ماں اپنی زندگی میں پیسے بنوا کر گئی ہے۔ تمہاری شادی اتنی جلدی میں ہوئی کہ گولڈ کے لیے پیسے نہیں تھے، تو ہم نے اپنی اور تمہاری عزت بچانے کے لیے شنائل کا سیٹ رکھ دیا کہ جیسے ہی پیسے ہوئے بنوا دیں گی، اور اب تمہارا سیٹ آ گیا ہے۔ ساری باتیں سن کر بھی وردہ کی تیوری چڑھ ہی رہی۔ مانا یہ میرے شوہر نے اپنے حق حلال کی کمائی سے کے پیسے سے بنوا کر بھیجا ہے، اس پر میرا حق ہے، لیکن کیا بری میں رکھا گیا سیٹ ساس سسر کی ذمہ داری نہیں تھی؟ جب مرحومہ ساس صاحبہ بیٹی کے لیے سیٹ چھوڑ گئیں تب انہیں بہو یاد نہیں آئی کہ وہ بھی ایک دن اس گھر میں آئے گی، یا انہیں بیٹے سے محبت نہیں تھی؟ مرحومہ ساس کے لیے تیکھے بول پہ جعفری صاحب بے چین ہو کر شنائل کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ بھی اس کی کتر کتر چلتی زبان کے آگے بے بس نظر آ رہی تھی۔ خیر، گڑے مردے کیا اکھاڑنا، قصہ مختصر، دل پہ پتھر رکھ کر یہ سیٹ تو شنائل کو دے سکتی ہوں کہ میرے میاں کی کمائی کے پیسوں کا ہے۔ بری والا سیٹ بھول جائیں، وہ سیٹ اس سے کئی گنا بھاری ہے اور مجھے اس کا ڈیزائن بھی بہت پسند ہے۔ وردہ صفا چٹ انکار کر کے گولڈ کا ڈبہ پٹک کر کمرے میں گئی اور اسے ڈبل آواز سے دروازہ پٹک کر ان دونوں کو چونکا گئی۔ گھر میں کئی دن کشمکش کی صورتحال بنی رہی۔ وردہ راضی نہیں تھی۔ حسن نے صورتحال جاننے کے لیے فون کیا۔
तो जाफरी साहब सहूलत से सारा मामला गोश गुजार कर गए। हसन ने भी हर तरह से आराम करने की कोशिश की, लेकिन वर्दा मोम न हुई। इस सारी सूरत हाल को काबू में लाने के लिए शनाइल ने कहा भी कि वो नया सेट रख लेगी, लेकिन जाफर साहब के दिल को सदमा लग गया था। तो वर्दा की बदतमीजी पे चुप वर्दा शनाइल पे भी चोट कर रही थी। वो जवाब देकर फसाद को बढ़ावा नहीं दे रही थी। अब इससे समझाने की इस्तदा की तो वो उल्टा धोखा दिया। तुम लोगों ने जैसी बातें करके बहन के रिएक्शन को हक बजानिब गर्दान रहा था। हसन दूर बैठा था, और लेकिन उसे अंदाजा था कि जाफरी साहब किस कदर परेशान होंगे। इसलिए वो आखिरी वक्त तक सेट रखने से इनकारी थे। हसन ही था जिसे जोर दिया था, और अब उसे ही वर्दा से सेट निकलवाना था। हसन ने प्यार से बात करके देख लिया था, लेकिन जब वर्दा ना मानी तो तलाक की धमकी देकर बात मनवा गया। नागिन पकड़ ये सेट, तेरी वजह से हसन ने मुझे तलाक की धमकी दी। तेरे इस सेट की वजह से हमारे बीच दरार आई, लेकिन तू भूल जा कि अब तुझे कभी ये सेट पहनकर दुल्हन बनना नसीब होगा। सेट का डिब्बा उसकी गोद में फेंकते वर्दा हिज़यान बकने लगी थी। लाउंज में बैठे जाफरी साहब भी दंग रह गए थे। शनाइल तो जैसे पत्थर की हो गई थी। घर के घुटन भरे दिनों में शनाइल की दोस्त ने अपनी बर्थडे पर इनवाइट किया था। उसने जाफरी साहब से तस्करा किया तो वो भी तायद करने लगे कि ज़रूर जाए। वर्दा के आने के बाद से वो कितनी परेशान उनको अंदाज़ा था। थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी, इसीलिए कि हाँ कहकर शॉपिंग के पैसे भी दिए कि दोस्त के लिए गिफ्ट के साथ अपने लिए भी कुछ ले आए। वर्दा 2 दिन के लिए मैके गई हुई थी, सो वो आज़ादी से मॉल आ गई थी। ज़हीन नसीब, अभी तुम्हें याद किया और तुम नज़रों के सामने आ गई। ड्रेस चेक करती आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंक कर पलटी थी। शारून सिकंदर अपनी साहिराना शख्सियत के साथ रूबरू था, और उसके गार्ड्स हस्बे मामूल गन लिए साथ थे। अपने काम से काम रखो, तड़फ के कहती वो दूसरे रूह की तरफ बढ़ गई थी। नॉर्मल रहोगी तो लोग नोटिस भी नहीं लेंगे कि हम साथ नहीं हैं। शोर मचाकर तमाशा करोगी तो हर कोई मुड़ के देखेगा। गैर महसूस तरीके से करीब आकर गोया हुआ, लोगों के मुड़ मुड़ कर देखने के लिए मुझे शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। आपकी हिफाजत पे मामूर फौज ही लोगों को टेंशन कर देते हैं। आप प्रोटोकॉल के मज़े लें और दूर रहें मुझसे। वो झुंझलाकर जवाब देती एक्सीलरेटर की तरफ बढ़ गई। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचकर सिलेक्शन में दानिस्ता देर कर रही थी ताकि वो चला जाए। ऊपर नहीं आया था तो तसल्ली हुई थी। जब अच्छी तरह वक्त लगाकर अंदाज़ा हो गया कि वो जा चुका होगा, तब बिल बनवाते नीचे काउंटर से सारा सामान वसूल करने लगी। तो वो एकदम से सामने आ गया। ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की है। पसंद करने में तुम जितना वक्त तो नहीं लगाता। उम्मीद है पहली नज़र में पसंद आई चीज़ तुम्हें भी पसंद आएगी। वो कुछ शॉपिंग बैग्स उसकी तरफ बढ़ाए खड़ा था। शनाइल जाफरी आंखें फाड़े उसके एतमाद को देख रही थी, जैसे वो ले ही तो लेगी। वो यूं मुंतज़िर था। उठाकर डस्टबिन में फेंक दी। वो जल गई। ये काम तुम खुद अपने हाथ से कर लो, कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारे लिए ली है चीज़ें, तुम ही इस्तेमाल करोगी। वो बजिद था। मैं थूकना पसंद नहीं करूँगी। वो चिराग पा हुई। बहुत से प्यार से ली हैं तुम्हारे लिए, रख लो। वो जैसे धुतकार पे जब्त कर रहा था। तुम्हारी किसी भी चीज़ को हाथ लगाना हराम है। आज तक तुम्हारी बकवास बर्दाश्त करती रही तो तुम्हें लगता है तुम मनमानी करोगी। वो तल्ख हो रही थी। शारून सिकंदर संजीदगी से उस पर नजरें जमाए खड़ा था। ठीक है जाओ, ये क्या, अब इससे बढ़कर चीज़ें तुम तक पहुंचेंगी। सोचा था तुम्हें कभी मुश्किल में नहीं डालूंगा, लेकिन तुमने मेरे जब्त को आजमाया है। अफसोस करोगी उस वक्त को कि क्या था जो रख लेती। जाओ, अब देर ना करो। देर से लौटने पर बाबा फिक्रमंद होंगे। मैं भम सी बातें करके वो तेज़ी से आगे बढ़ गया था। उसके इशारे पे मौजूद मुहाफिज जो दूर हो चुके थे, उसे जाते देखकर दौड़ते हुए उसके पीछे लपके थे। हाथ में मौजूद बैग शाह के एक वफादार ने लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसे दूसरा हाथ उठाकर रोक दिया था। उसकी बातों को सोचते शनाइल शारून सिकंदर के काफिले को तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देख कर उनके कदमों की धमक सुन रही थी। उसका दिल बैठने लगा था। वो इतनी बुज़दिल नहीं थी कि शारून सिकंदर की धमकियों पर लरसती रहती, लेकिन हालातों वाक़यात जिस नहिज पर जा रहे थे उसे उसे सहमने पर मजबूर ज़रूर कर दिया था। फरीहा की बर्थडे से लौटी तो दरवाज़ा वर्दा को खोलते देख कर चौंक गई। उसे तुक्का लाना था, जाने आज कैसे आ गई थी। और इस वक्त शदीद हैरत हुई जब आविस भी सामने आ गया। कमाल है, मैं 2 दिन के लिए मैके के आ गई, तुम तो रंगरलियां मनाने लगी। नया जोड़ा, मैचिंग की नई चीज़ें, और गैर मर्द की गाड़ी में देर से वापसी। वाह भाई वाह। देख लो आबिस अपनी आंखों से। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने वापसी की राह ली और तो मुझे छोड़ने आ गए, वरना तो ये नज़ारा हमारे सामने आता ही नहीं। अभी वो संभली भी नहीं थी कि वर्दा ने भुस में चिंगारी छोड़ दी। भाभी, मैं फरीहा के साथ आई हूँ। उसके भाई ड्राइव कर रहे थे। फरीहा ने आपको हाथ भी हिलाया। सफाई देते वो अजीब सी हो गई। आबिस की घूटी नजरें अलग हैरान कर रही थी। हाँ तो तुम्हें अब हमारी आंखों में धूल भी तो झोंकना था। वर्दा की अपनी ही मंतक थी। किसकी इजाज़त से सहेली की सालगिरह पे गई थी। आबिस बिगड़ा। बाबा को पता था। तुम्हारे भूसा भरे दिमाग में ये बात अभी तक नहीं समाई कि निकाह के बाद से मैं ही तुम्हारा सरपरस्त हूँ। कहीं आने जाने के लिए तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत है। आबिस जहरखुंद हुआ। क्या हुआ? इसी वक्त नमाज पढ़कर जाफरी साहब भी आ गए थे और शनाइल को यूं इन दोनों की अदालत में खड़े देख कर चौंक गए। होना क्या है? मेरे भाई की इज्जत को आपकी बेटी गैर मर्दों की गाड़ी में सैर सपाटे करके रोंद रही है। वर्दा बात को गलत रंग देने लगी थी। शनाइल ने उन्हें हकायक से आगाह किया तो जाफरी साहब उन्हें समझाने लगे।
آپ کے گھر کے جو طور طریقے تھے وہ ختم ہو گئے، اب سے شنائل کو وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، اب سے کہیں بھی آنے جانے سے پہلے مجھ سے اجازت لینا ہوگی۔ جعفری صاحب کی بات کاٹ کر عابس اتنی درستی سے بولا کہ کئی لمحے تک وہ دونوں اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ وردہ کے لبوں پر استزائیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ عابس ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ شنائل کردار کی بالکل اچھی نہیں ہے، تم لعنت بھیجو اس پہ، میں نے اماں سے کہہ دیا ہے تمہارے لیے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈے، شادی کرو اور خوش رہو۔ شنائل بیوی بن کر رہنا قبول کرے سوکن کے ساتھ تو رکھ لینا ورنہ طلاق دے دینا۔ وہ وردہ عابس کو فون پہ سمجھا رہی تھی، طلاق دے دوں اور آپ کی شادی، وہ بھی تو متاثر ہوگی۔ عابس تذبذب کا شکار تھا، میرے لیے اپنی زندگی خراب نہ کرو، حسن تو سمجھو میری مٹھی میں ہے، بہن کی آوارگی کی داستان سن کر کون غیرت مند بھائی ساتھ دے گا، میری فکر نہ کرو، بس ہاں کر دو، اپنی پسند سے کر کے دیکھ لیا، اب ہماری پسند آزما کر دیکھ لو کہ ماں بہن کی پسند کتنی اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ لوگ، لڑکی شنائل کو ساتھ رہنا ہوا تو رہے گی ورنہ پھر طلاق ہی صحیح، غلطی کی اس کا انتخاب کر کے۔ عابس بھی وردہ کی بولی بولنے لگا تھا۔ وردہ نے لگے ہاتھوں جان پہچان کی کتنی لڑکیوں کی تصویریں واٹس ایپ کر دیں، جس میں سے ایک عابس کو پسند بھی آ گئی تھی، اور وردہ فاطمہ کو خوشخبری سنا کر لڑکی والے کو فون کر کے وقت لینے کا سوچ رہی تھی۔ انسان کو انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، نہ جانے کب وہی انتخاب بھاری پڑ جائے۔ حسن کی کال آئی تھی۔ وردہ نے رو رو کر شنائل کی منمانی غیر مردوں کے ساتھ گھومنے پھرنے اور ادھار لینے کی کہانی اس طرح سنائی تھی کہ حسن اس کے دام میں آ گیا تھا۔ ماں عرصہ سے ہے نہیں، شنائل کے دل میں جو ہوتا ہے کرتی ہے، کسی کے روک ٹوک کا ڈر جو نہیں، آپ دور بیٹھے ہیں اس کے رنگ ڈھنگ نہیں دیکھ سکتے، بابا جاب پر ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے بہانے جانے کہاں کہاں ماری پھرتی ہے، اکثر لیٹ آتی ہے، سہیلی کی سالگرہ میں جانا تھا تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی، میں بھی تو گھر کا فرد تھی، لیکن کباب میں ہڈی کون پسند کرتا ہے۔ سہیلی کا بھائی لٹو ہو رہا تھا، اب اس نے یہ سب کیسے برداشت کیا میری خاطر، میں جانتی ہوں کل کو آپ کی بہن کی حرکتوں پر اسے طلاق ہو جائے تو جعفری صاحب چونکے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ اس کا بھیجا گیا سامان تینوں کے غضبناک جواب اس کا بھیجا گیا سامان تینوں کے غضبناک چہرے جو اب حسرت میں ڈھل گئے تھے، مجبور باپ جو بیٹی کی صفائی میں ادموا ہو چکا تھا، روتی ہوئی شنائل جو اسے غصیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اب نظر میں وہ سب بھانپ کیا تھا۔ تم لوگ باہر ویٹ کرو، ہاتھ بڑھا کر ایک گارڈ سے فائل لے کر انہیں ہدایت کی تو وہ سب مؤدب انداز میں باہر نکل گئے۔ شارون سکندر چند قدم چل کر آگے آیا تھا، وہ شاید کوئی ساحر تھا جس کی سحر انگیزی نے ان سب کی بولتی بند کر دی تھی۔ کون شنائل کے کردار پہ انگلی اٹھا رہا ہے؟ امپورٹڈ جوتے کی ایڑی کے بل گھوم کر اس کا رخ ان تینوں کی طرف ہو گیا۔ کس حیثیت سے آئے ہو اس گھر میں، یا شاید آتے رہتے ہو عیاشی کرنے؟ عابس بھڑک کر بولا، حد کراس کر گیا کہ شنائل سے پیروں پہ کھڑا رہنا دو بھر ہو گیا۔ وہیں دوسری طرف شارون سکندر جو جینس میں اورسا ہوا چھوٹا سا جدید پسٹل نکال کر اس تیزی سے آگے بڑھ کر عابس کی کن پٹی سے لگا دیا کہ جہاں عابس کی سانسیں رکی وہاں سب سراسیما ہو گئے۔ دوبارہ منہ سوچ سمجھ کر کھولنا ورنہ شنائل کو بیوہ کرنے کا مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا۔ اس کے سرد لہجے اور آگ بگولا ہوتے تیور پہ عابس کا گلا سوکھ گیا۔ شنائل تحیر سے شارون سکندر کی جیداری دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا کر رہے ہو تم؟ جعفری صاحب پریشان ہو گئے۔ ان جیسوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہی کر رہا ہوں بابا، عابس کو گھور کر پیچھے دھکیلتے شارون سکندر نے اتنے اطمینان سے بابا پکار کر جواب دیا کہ جعفری صاحب حیران رہ گئے۔ فاطمہ جلدی سے عابس کے قریب آ کر چپ رہنے کا کہنے لگی۔ گارڈز، پروٹوکول اور شارون سکندر کی پرسنالٹی نے ان کو کی بولتی بند کروا دی تھی۔ بابا، شنائل نے آپ کو جو کہانی سنائی وہ سچ ہے، اتفاقاً مجھ سے ٹکرائی اور میں نے طے کر لیا کہ یہی میری لائف پارٹنر بنے گی، لیکن جب خبر ہوئی کہ چند دن پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہے تو مجھے دھچکا سا لگا۔ شاید میں شنائل کو کبھی اپروچ نہیں کرتا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ شنائل کن لوگوں کے چنگل میں پھنسنے والی ہے تو ارادہ ملتوی کر دیا۔ بارہا شنائل کو تنبیہ کی کہ وردہ صاحبہ کو بھابھی نہ بنائے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ تینوں ماں بیٹی اور بیٹے نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ ہمارے گھر کے معاملات سے تمہارا کیا لینا دینا؟ جعفری ٹوکنے لگے۔ شنائل کے ناطے اس گھر کے حق میں ہونے والا ہر برا فیصلہ روکنا میرا فرض تھا بابا۔ پسٹل جینس میں واپس رکھ کر وہ جعفری صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ فائل ان ٹھگ اور دو نمبری لوگوں کے کارناموں کے ثبوتوں سے بھری ہوئی ہے۔ عابس جسے آپ نے داماد بنایا، یہ پہلے بھی ایک لڑکی کے در تک بارات لے جا کر عین نکاح کے وقت یہ اور اس کی فیملی نے گاڑی کی ڈیمانڈ رکھ کر لڑکی والوں کو بلیک میل کیا، اور لڑکی والوں نے بدنامی قبول کرنا بہتر سمجھا، لیکن ان کے لالچ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یہ ہے وہ نکاح نامہ جس میں اس لڑکی کے سگنیچرز تک موجود ہیں، کہیں گے تو اس کی فیملی کو گواہ بنا کر بھی لے آؤں گا۔ وردہ اور فاطمہ بیگم کل بھی ایک لڑکی دیکھ کر آئی ہیں تاکہ عابس صاحب کی تیسری شادی کر سکیں، کیونکہ انہوں نے حسن بھائی سے نکاح پڑھوا کر اپنی بیٹی کو شادی شدہ تو کروا ہی دیا ہے، اس بدکردار بیٹی کو جو 10 سال قبل اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر چکی تھی اور ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ بچے کو باپ کے حوالے کر کے فاطمہ بیگم نے طلاق دلوائی کہ انہیں یہ داماد پسند نہیں تھا، اور وردہ بیگم کے سر سے محبت کا بھوت اتر چکا تھا۔
حسن بھائی کو دیکھ کر انہوں نے شنائل کو مہرا بنا کر آپ سب سے بات منوائی۔ اگر یہ مکر گئے تو وردہ کے ساتھ شوہر اور بچے کو بھی سامنے لا کھڑا کروں گا۔ فائل میں دونوں کی تصاویر ہیں اور وردہ کے نکاح کے ثبوت بھی۔ شارون سکندر فائل سے ایک ایک چیز نکال کر پیش کر رہا تھا۔ تینوں کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ شنائل اور جعفری صاحب شوقڈ ہو کر ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، عابس منمنایا۔ کروں بھی واحد صاحب کو کال، پوچھوں ان سے کہ کیسے تم نے لالچ میں نکاح کے پیپر پر سائن نہیں کیے، یا پھر اپنے گارڈز سے کہوں تمہاری طبیعت پوچھ کر سچ اگلوائے۔ کہو تو پولیس کی خدمت بھی لے سکتا ہوں۔ کئی آپشنز ہیں، بہتر ہے سچ خود ہی اگل دو۔ شارون سکندر گردن موڑ کر اتنی سختی سے بولا کہ تینوں کو پتہ پانی ہونے لگا۔ ان کا مکر و فریب ان کے چہروں سے عیاں تھا۔ یہ سب جعفری صاحب حقیقت سن کر دل پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر میرے بابا کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ جعفری صاحب کو بازوں میں درد سا محسوس ہوا تھا۔ شارون سکندر نے سورت سے انہیں ہاسپٹل منتقل کیا تھا۔ وردہ، فاطمہ اور عابس تو وہیں کھڑے رہ گئے جبکہ وہ جعفری صاحب کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ شارون کی وجہ سے انہیں فوراً ایمرجنسی میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ شنائل روتے ہوئے اسے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ سچ کبھی نہ کبھی تو ان کے سامنے آنا ہی تھا، اور اس وقت انہیں مزید دھچکا لگتا جب انہیں تمہاری بربادی پر بھی رونا پڑتا۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بابا کو، وہ سبھاؤ سے سمجھا کر دلاسا دے رہا تھا، اور ڈاکٹرز نے آ کر خوشخبری دی کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، معمولی سا انجائنا پین ہے جو جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ شنائل کی جان میں جان آئی تھی۔ کئی گھنٹوں کی اچھی سی ٹریٹمنٹ لے کر جعفری صاحب گھر لوٹ آئے تھے، لیکن کس قدر صدمے میں تھے۔ وردہ، عابس اور فاطمہ منظر سے غائب ہو چکے تھے۔ آپ بالکل فکر مند نہ ہو، شکر ادا کریں کہ شنائل کی رخصتی سے پہلے ان کے اصل چہرے سامنے آ گئے۔ شارون سکندر ہر لمحہ ساتھ دیا تھا اور گھر آ کر بھی دلاسا دے رہا تھا۔ یہ ساری پریشانی آپ کی مرہونی منت ہے، اور برائے مہربانی اب آپ جا سکتے ہیں۔ ہاسپٹل کا بل جلد ہی آپ کو مل جائے گا۔ سوپ کا باؤل لے کر آتی شنائل غصے سے بولی تھی۔ شنائل، جعفری صاحب ہاتھ اٹھا کر اسے روک گئے تھے۔ آپ جا کر دوسرا کام کر لیں، ممکن ہے مجھے دیکھ کر آپ کو غصہ ہی آئے گا۔ سوپ کا باؤل استحقاق سے اس کے ہاتھ سے لے کر وہ جعفری صاحب کے سامنے بیٹھ گیا تھا، اور جب محبت سے پلانے لگا تو وہ انکار نہ کر سکے۔ شنائل غسیلی نظر ڈال کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ شنائل دانستہ پھر جعفری صاحب کے روم میں نہیں گئی۔ جلے پیر کی بلی بنی کب تک چکر کاٹتی رہو گی؟ جاؤ بابا کے پاس اور کوئی فضول بات نہ کرنا ان سے۔ وہ جانے کے لیے نکلا تو وہ واقعی لاؤنج میں لیفٹ رائٹ کرتی سوچ رہی تھی کہ وہ اندر اتنی دیر سے کیا باتیں کر رہا ہوگا، اور اب وہ روبرو تھا۔ جتنی فضول باتیں آپ کر چکے ہیں اس کے بعد گنجائش ہی کہاں بچتی ہے۔ وہ بلبلا گئی۔ بندے کی شکل اچھی ہو تو بات بھی اچھی کرنی چاہیے۔ چلتا ہوں۔ اس پہ ایک مسکراتی نگاہ ڈال کر وہ چلا گیا تھا۔ جعفری صاحب نے حسن تک ساری بات پہنچائی تھی۔ شارون سکندر نے تمام ثبوت واٹس ایپ کر دیے تھے۔ دھوکہ دہی اور فریب کاری پہ حسن وردہ کو طلاق دینے کے در پہ تھا، لیکن جعفری صاحب نے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا کہہ کر روک دیا تھا۔ اب اس کی کوئی خیر خبر نہیں آئی تھی۔ شارون سکندر کے آگے کھڑی ہونے کی نہ حیثیت تھی نہ ہی دم، سو اسے خاموشی سے طلاق کے پیپرز بھجوا دیے تھے۔ سچ جان کر شنائل بھی رشتہ رکھنے کی خواہش مند نہیں تھی۔ اب اس کی حرکت نے مزید واضح کر دیا کہ وہ کتنا بڑا جھوٹا اور دروغ گو ہے۔ وردہ نے مگرمچھ کے آنسو بہا کر حسن سے معافی مانگی تھی، لیکن وردہ کی فطرت اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر حسن نے طلاق بھجوا دی۔ شارون سکندر تقریباً روز ہی آتا تھا۔ اس کے گارڈز کو باہر دیکھ کر محلے میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھی، لیکن کسی میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر جعفری صاحب نے سہولت سے آنے سے منع کر دیا۔ دوسرے ہی دن اس نے اپنے والد محترم سکندر صاحب کو رشتہ لینے بھیج دیا۔ جعفری صاحب نے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ وہ حسن سے مشورہ کرنا چاہ رہے تھے۔ حسن نے ہاں میں اندیا دیا تھا، ساتھ ہی خوشخبری سنا دی کہ وہ اگلے ماہ پاکستان آ رہا ہے۔ سحر سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سحر اس کے آفس میں کام کرتی تھی اور اس کی فیملی بھی پاکستان سے تھی۔ جعفری صاحب دونوں بچوں کی نئی زندگی کی شروعات ہوتے دیکھ کر خوش تھے۔ بابا اور بھائی بھلے ہاں کر دیں، لیکن میں انکار کر دوں گی، اور میرے انکار کو دونوں کبھی نہیں ٹالیں گے۔ بہتر ہے آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ جعفری صاحب حسن سے صلاح مشورہ کر رہے تھے، ایسے میں وہ آیا تو شنائل جتانا نہ بھولی۔ خواب کہاں، ہم تو تعبیریں پانے والوں میں سے ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سحر انگیزی لیے روبرو تھا۔ جو بھی ہو، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ سر جھٹک گئی۔ پھر کس سے کرنی ہے؟ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ لہجہ روحان سا ہو گیا۔ آنکھیں بھیگنے لگی، جنہیں چھپانے کو وہ رخ موڑ گئی۔ جس تیزی سے سب کچھ بے نقاب ہوا، اس نے اسے جذباتی طور پر ہرٹ کیا تھا۔ ادھر دیکھو۔ وہ گھوم کر اس کی طرف آیا تھا۔ نہیں، سر نفی میں ہلا گئی۔ شنائل، اصرار ہوا۔ وہ بھیگی پلکیں اٹھا گئی۔ وائٹ سوٹ میں کھلے بالوں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ وہ کتنی ہی دیر تک اسے مبہوت کر گئی۔ جانتا ہوں مرد کی طرف سے ملنے والے دھچکے نے تمہیں بددل کر دیا ہے، میری موجودگی بھی تمہیں گراں گزرتی رہی، لیکن جب تم راضی نہیں ہو تو کیا کر سکتا ہوں؟ انکار کر دو گی تو بھی تم سے غافل نہیں رہ سکوں گا، پل پل کی خبر رکھوں گا، لیکن تنگ کرنے کو سامنے نہیں آؤں گا۔ ٹوٹے لہجے میں مسکرا کر کہا۔ اور اگر کوئی اچھا لگ جائے، اس سے شادی کر لوں تب؟ وہ بے ساختہ سوال کر گئی۔
کئی ثانیے دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ چیک ضرور کروں گا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں۔ مغرور چہرے پہ مجروح مسکراہٹ شنائل دیکھتی رہ گئی تھی۔ ویسے تمہیں کس ٹائپ کا بندہ چاہیے؟ بتا دو، اگر نظر میں ہوا تو تمہاری مشکل آسان کر دوں گا۔ یہ سب کہنا بہت دل شکن تھا، لیکن وہ کہہ گیا۔ ہم سفر ایسا ہو جو کسی سے بیوی کے بارے میں سن کر اسے تفتیش کرنے نہ اٹھ کھڑا ہو، اعتماد کی چادر دے، بے اعتباری کے کانٹوں سے لہو لہان نہ کرے، اتنا جابر نہ ہو کہ میں اس سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہوئے ڈروں۔ یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں، مل جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ مل جائے گا نہیں، مل گیا ہے۔ وہ ہولے سے بولی۔ کون؟ شارون سکندر کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ تم۔ وہ جھک کر رخ پھیر گئی۔ شارون سکندر کے چہرے پہ روشنیاں پھوٹ پڑی تھیں۔ وہ سورج سے روبرو ہوا۔ تم راضی ہو؟ کوئی پریشر تو نہیں؟ وہ بے یقین تھا، جبکہ حب کے فسون سے بڑا پریشر کیا ہوگا؟ دیکھا ہے تمہاری محبت کا فسون، کیسے میرا برا وقت آنے سے پہلے خبردار کر گئے۔ صرف محبت کی نہیں کہ میرے محافظ بنے رہے۔ مجھے محبت کے ساتھ تحفظ مان ہی چاہیے تھا۔ ڈھنڈورا پیٹ کے اپنے باکردار ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتی۔ مجھے اعتماد چاہیے، بعد میں بھی اتنا ہی جتنا بھی کرتے ہو۔ عزت چاہیے کہ کسی کی انگلی اٹھانے پر تمہاری نگاہیں بدل کر میرا وجود نہ چھلنی کر دیں۔ لہجہ روحانسا ہو گیا تھا۔ تم پہ اٹھنے والی انگلی اٹھنے سے پہلے ہاتھ سے الگ ہو جائے گی۔ تم شارون سکندر کی عزت ہو، محبت، مان، سب کچھ، پورے حق کو محبت سے ملے گا۔ کہیں کوتاہی ہو تو بے شک میرا گریبان پکڑ لینا۔ اس کی آنکھوں کے اشک چنتے سرگوشی کی۔ بھروسہ ہے؟ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ بھرا گیا۔ یقین ہے، کہہ کر مان بخش گئی۔ اسے لگا عرصہ بعد کسی محفوظ پناہگاہ میں بسیرا کر لیا ہو، اور اب یہی آخری ٹھکانہ تھا جہاں مان تھا، محبت تھی، اور چاہ آرزو فسون حب تھا۔